बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पाक हेलेनिक उर्दू टीवी सर्विस ग्रीस के प्रोग्राम असल हकाइक के साथ सैयद मोहम्मद जमील आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये हफ्तावार प्रोग्राम पूरी दुनिया में हमें लाइव देखा और सुना जाता है, और ये बिलखसूस इमिग्रेशन के हवाले से और आपके मसाइल रोज़मर्रा ज़िंदगी के उनके हवाले से ये हम इस पर डिस्कस करते हैं, आपके लाइव सवालात के जवाब भी देते हैं, और जो भी कोई कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं या नई इंफॉर्मेशन होती है वो हम आप तक बर वक्त पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है, हमने इससे पहले भी ऐलान किया था अपने पेज पर भी कि यूनान एक ऐसा मुल्क है जिसको दूसरे लफ्ज़ों में जिस तरह हमें ये लोग पूरी दुनिया में अब नहीं, अल्लाह का शुक्र है, थर्ड वर्ल्ड ऑफ कंट्री कहा जाता था, यूनान को भी यही लेबल मिला था कि ये थर्ड वर्ल्ड ऑफ यूरोप है। लेकिन उसके बावजूद ऐसा ऐसा अपनी मुश्किलों तकलीफ़ों से गुजरते हुए ये भी तरक्की की तरफ गामजन है, और यहाँ पर पाकिस्तानी बरादरी की तादाद गाए बगाए ऊंच नीच का शिकार रही है। 2010 की दहाई में 90,000 से ऊपर पाकिस्तानी थे। इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से ये तादाद घटना शुरू हो गई। बहुत सारी दुनिया आप लोग यहीं से यूरोप के दूसरे ममालिक में चले गए, और तकरीबन 13,500 पाकिस्तानी IOM के प्रोग्राम के तहत सेल्फ रिपाट्रिएशन और री इंटीग्रेशन प्रोग्राम के तहत उन्होंने फ़ायदा उठाया, सबसे ज़्यादा हमारे पाकिस्तानियों ने। तो उसके बावजूद भी अभी इसकी तादाद 40 से 50,000 के करीब है। अभी यहाँ पर सफारतखाना पाकिस्तान यूनान एक फ़ाल किरदार हमेशा से अदा करता आया है अपनी पाकिस्तानी बरादरी के लिए, और हमारे दोनों ममालिक के यूनान, पाकिस्तान और यूरोप के साथ एक ट्रायंगल जो तल्लुकात होती हैं उनमें भी बड़ा अहम रोल अदा करता है। क्योंकि काफ़ी अरसे से यहाँ पर नए सफ़ीर की तैनाती होनी थी। हम खुशकिस्मत हैं कि एक ऐसे तजर्बाकार सफ़ीर यहाँ पर तैनात हुए हैं जो मिलानो इटली में काफ़ी अरसा उन्होंने ये वक्त गुजारा है, और वहाँ की कम्युनिटी हमारी कम्युनिटी की तरह ही है। वहाँ के मसाइल भी ऐसे हैं जिनसे ये गुजरे हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा वक्त वहाँ गुजारा है और ये तजर्बा रखते हैं। और आज हम सफारतखाना पाकिस्तान एथेंस यूनान में नए सफ़ीर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नदीम खान साहब के साथ आज एक तफसीली पहला इंटरव्यू जो पाक हेलेनिक उर्दू टीवी सर्विस ग्रीस के प्लेटफॉर्म से नशर होगा, और उनमें हम आप ही के भेजे हुए सवालात को हमने तरतीब दिया है। सफ़ीर मोहतरम, सबसे पहले आपको बाज़ाब्ता यूनान में 5 माह 6 माह हो गए हैं, आपको खुशामदीद, माशाल्लाह, वेलकम आपको पूरी पाकिस्तानी बरादरी की तरफ से। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए कि आप इटली में रहे, पड़ोसी मुल्क है, मिलानो में माशाल्लाह, वहाँ पाकिस्तानी बरादरी के मसाइल और वहाँ भी मुख्तलिफ इलाकों से लोग मौजूद हैं, और ज़्यादातर यहाँ से यूनान से वहाँ पर गए हुए हैं। उनके भी मसाइल इसी तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, कानूनी तौर पर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, हर मतलब की फ़िक्र के हैं। तो वहाँ के जो चैलेंजेस थे, मुख्तसर ये बताइए कि उसका तजर्बा कैसा रहा आपको? देखें, जैसा आप जानते हैं कि इन दो मुल्कों में जो पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स आते हैं वो पाकिस्तान के 3-4 डिस्ट्रिक्ट से होते हैं, और उनके जब वो पहुंचते हैं यहाँ पे तो उनके मसाइल तकरीबन एक जैसे होते हैं। लेकिन इधर की कम्युनिटी, ग्रीस की कम्युनिटी और इटली में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उनके मसाइल में थोड़ा सा बुनियादी फ़र्क है। पहली चीज़ तो ये कि जो लोग यहाँ ग्रीस में हैं वो उनकी माली हालत बहुत ख़राब है। उनका पहला पॉइंट ऑफ एंट्री है यूरोप के अंदर, वो यहाँ अपनी जान हथेली पे रख के पहुँचते हैं, और उसके बाद स्ट्रगल करते हैं कि किसी तरह अपने आप को किसी ऐसे रोज़गार में लगा लें कि जहाँ उनको थोड़ा सा पैसा मिलने लगे कि वो अपने आप को सस्टेन कर सकें। जब ये पहला स्टेज हो जाता है और वो किसी हद तक फाइनेंशियली बेहतर हो जाते हैं, तो फिर दूसरा स्टेज होता है कागजात की दुरुस्तगी का, और उसके बाद अपने स्टेटस को लीगल स्टेटस में कन्वर्ट करवाना। कुछ लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन दोनों सूरतों में माली तौर पे ज़रा से इस्तेहकाम हासिल करने के बाद फिर उनकी नज़र जो होती है इटली की तरफ होती है। वजह इसकी ये है कि इटली के जो इमिग्रेशन कवानीन हैं वो ग्रीस की बनस्बत बहुत रिलैक्सड हैं। वहाँ पे कुछ अरसा गुजारने के बाद परमानेंट रेजिडेंस हर शख्स को मिल सकती है अगर वो अपने
पेपर्स गवर्नमेंट को दिखाए कि इस दौरान वो किसी एम्प्लॉयमेंट में रहा है और टैक्स देता रहा है। तो ये एडवांटेज होता है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर वो किसी तरह इटली पहुंच जाएं और कुछ टाइम गुजार दें तो उसके बाद उनके पास ये मौका होगा कि वो अपने आप को लीगल रेजिडेंट वहाँ पे बना दें। ये यहाँ पे ग्रीस में ये अपॉर्चुनिटी गालिबन उस तरह से नहीं है जैसी इटली के अंदर है। तो इटली के अंदर जब एक दफ़ा बंदा पहुंच जाता है तो फिर उसके बाद उसका टोटल फोकस होता है कि अपने कागजात दुरुस्त करवाए, सही नाम से कागजात करवाए और उसके बाद लीगल स्टेटस अपना क्लेम करे। और लीगल स्टेटस क्लेम करने के बाद इससे पहले जब ब्रेक्जिट नहीं हुआ था एक बड़ी तादाद जो है वो लंदन और दूसरे कंट्रीज़ का रुख करती थी ताकि फाइनेंशियली उनको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मैसर हो। लेकिन उसके बावजूद ब्रेक्जिट के बावजूद अभी भी ज़्यादातर लोगों का रुझान ग्रीस से निकल के इटली जाने का है। जो लोग अपने आप को फाइनेंशियली तौर पे इतना मजबूत नहीं बना सकते वो ज़ाहिर उनकी मजबूरी होती है और फिर वो फील्ड्स वगैरह में जो ऑलिव फील्ड्स हैं या वेजिटेबल की काश्त वगैरह जहाँ पे होती है उन इलाकों में छोटी मोटी नौकरियाँ करते हैं और अपना टाइम गुजारते हैं, लेकिन उनके लीगल स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं आती खुद ब खुद। तो इनके मसाइल जो हैं इस तरह से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ग्रीस में जितनी तादाद में एजेंट्स मौजूद हैं उतनी तादाद में इटली में एजेंट्स नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे पहुँच के इन लोगों की यूटिलिटी, इन लोगों की इंपॉर्टेंस वैसी नहीं रहती क्योंकि वो ऑलरेडी यूरोप के एस्टेब्लिश हिस्से में मौजूद होते हैं, तो इसलिए उनका रोल कम हो जाता है। जबकि ग्रीस में ये तादाद बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ऐसा लगता है कि हर दूसरा तीसरा बंदा जो है इस कारोबार से, मनी स्मगलिंग के कारोबार से बिलावास्ता या बिलवास्ता उसके साथ लिंक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं कि यहाँ पे शिकायत भी बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे छोटे मोटे जराइम की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और कम्युनिटी के वो लोग जो अभी नए नए आते हैं उनके लिए उनकी एक्सप्लॉयटेशन जो है वो भी इटली के मुकाबले में यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो हमें इधर ग्रीस में ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं बनिस्बत इटली के। नाज़रीन, देखा कि मेरे तजर्बे के मुताबिक ऐसा तज्जिया जो सफ़ीर मोहतरम ने किया है बिल्कुल ये 100% दुरुस्त और इनका माशाल्लाह इस पहले जवाब से ही आप ये देख लें कि हमारी बरादरी यूनान में खुशकिस्मत है कि ऐसे तजर्बाकार, ऐसे फ़हम व फरासत और ऐसे DN वाले शख्स यहाँ माशाल्लाह आए हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा वो तज्जिया किया है इस मामले के ऊपर और बिल्कुल सही है ये बात। अब हम सफ़ीर मोहतरम ये बताइए कि थोड़ा सा आगे चलते हैं कि आप यहाँ आए हैं अभी, आने से पहले भी आपको ऑलरेडी अभी आपने खुद बड़ा अच्छा तज्जिया किया है कि इटली के मामला टोटल डिफरेंट हो जाती हैं। यूनान में बहुत सारे अभी चैलेंजेस हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। क्या ज़हनी तौर पर आप तैयार होकर आए हैं यूनान की नब्ज़ को देखते हुए? यहाँ के मामला पेचीदा भी हैं और बहुत गुंजलों वाले भी हैं। इसको आपका विजन क्या कहता है कि इसको किस तरीके से आप इस चैलेंज को, ये भी एक आपके लिए तो माशाल्लाह चैलेंज ही होगा कि कैसे नज़मात होंगे? देखिए जी, 31 साल फॉरेन सर्विस में गुजारने के बाद और ऐसी जगहों पर रहने के बाद जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी या जो हमारी जुरिस्डिक्शन में पाकिस्तानी लोग थे उनकी तादाद 5 लाख से ज़्यादा थी, तो उसके बाद ये 50,000 की कम्युनिटी की तादाद जो है कोई बहुत ज़्यादा परेशान कुन नहीं है। मैं दुबई में रह चुका हूँ, इससे पहले मलेशिया में रह चुका हूँ जहाँ पे तकरीबन 1.5 लाख की पाकिस्तानी कम्युनिटी थी। इसी तरह मिलान में जो मिलान की जुरिस्डिक्शन थी उसमें तकरीबन 80-85 हज़ार पाकिस्तानी थे। तो उन सब के मसाइल देखे, समझे और उससे एक बहुत ज़्यादा तजुर्बा मिला, जो तजुर्बा यहाँ पे जो कम्युनिटी के मसाइल हैं उसको हल करने में बहुत ज़्यादा मेरा मुआविन साबित होगा। मुझे इधर कतई कोई परेशानी इस सेंस में नहीं है कि मैं इनके मसाइल को हल करने की या उसकी सलाहियतों में कोई कमी हो या ऐसे मसले हों जिनसे मैं घबरा जाऊँ या मेरे साथी घबरा जाएँ कि हम ये इसको हैंडल नहीं कर सकते। इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। पता ये ज़रूर है कि जो मसाइल लोगों के हैं जितनी बड़ी तादाद में, उसके हिसाब से रिसोर्सेज हमारे पास वैसी नहीं है कि हम अपनी पूरी सलाहियतों के साथ उनकी वैसे मदद कर सकें जैसा वो डिज़र्व करते हैं। आप ये समझें कि यहाँ पे अगर 50,000 की कम्युनिटी है जो कि एक कन्फर्म फिगर नहीं है, लेकिन अंदाज़ा इसके करीब होगा। इससे 5-10 हज़ार ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5-10 हज़ार कम भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ तय है कि अगर ये 50,000 हैं तो 50,000 के 50,000 लोगों में उनका कोई ना कोई मसला हल तलब है।
ایسا بہت کم جگہوں پہ ہوتا ہے. اکثر جگہوں پہ جو سیٹل جگہ ہیں وہاں پہ اگر 5 لاکھ کی کمیونٹی ہے تو 5 لاکھ میں سے 4-4.5 لاکھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کام سے لگے ہوتے ہیں, وہ ایمبیسی آتے ہی نہیں. پاسپورٹ کے اور آئی ڈی کارڈ کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہوتا ایمبیسی. تو لے دیں کہ پھر وہ 30-40-50 لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا طرف رخ کرتے ہیں اپنے کسی مسئلوں کی وجہ سے. لیکن یہاں پہ آپ کی تقریباً 100% کمیونٹی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی ایمبیسی کی سپورٹ پہ. نتیجہ یہ کہ ہمارے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ سیریس تیار کھڑا ہوتا ہے. اس میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ جس کو ہمیں اولیت دینی پڑتی ہے وہ ہے یہاں پہ جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, جو پاکستانی بارڈر کراس کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی وفات ہو جاتی ہے. سب سے بڑا چیلنج ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ دور دراز بارڈر کے ایریاز میں ہوتی ہے اور اس میں ان کے کسی کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں کسی کی خبر سے یا کسی کے لنک سے کوئی خبر ان کے پاکستان میں جو ان کے رشتہ دار ہیں, عزیز اور اقارب ہیں, ان تک پہنچتی ہے تو ان کی پریشانی ہوتی ہے اور وہ دنیا ہلا کے رکھ دیتے ہیں اور بالکل صحیح ہلا کے رکھتے ہیں کہ اپنے عزیزوں کا ان کی ویلفیئر کا ان کو پتہ چلے. لیکن ہم اپنی تمام تر کوشش کے باوجود ان کا پتہ نہیں لگا سکتے. ڈیلے ہوتا ہے اس میں, اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ کچھ قوانین یہاں کے ایسے ہیں کہ جب تک ان کو نیشنلٹی کا کنفرم نہ ہو جائے وہ ایمبیسی کو کسی قسم کی اطلاع نہیں کرتے. تو یہ وہ چیلنجز ہیں جو ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں. ہم خود اندر سے محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت ان کے لوگوں کا جن کو ذرا سا بھی خبر ملی ہوگی کہ خدا نہ خواستہ ان کے عزیز و اقارب اس وقت حادثے میں جہاں بات ہو گئے, ان لوگوں کے ذہنوں پہ اور دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی. وہ اتنی دور بیٹھے ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے. ان کا ٹوٹل ریلائنس جو ہے ہم پہ, اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہونے کے باوجود بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا ٹائم گزرتا ہے ہم پہ پریشر پڑتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ اس طرح کے واقعات ہفتے میں ایک آدھ ضرور ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, چیلنجز ہیں جن کو ہم نبٹنے کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہیں. ہم کمیونٹی سے بھی ہیلپ لیتے ہیں, ہم یہاں کی لوکل اتھارٹیز ہیں ان کو بھی پریشرائز کرتے ہیں, اور جہاں جہاں جو پاسبلٹیز ہوتی ہیں ان سے کرتے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں جس کو ہمیں فیس کرنا ہوتا ہے. سفیر محترم, یہ خود ہی آپ نے یہ میں سوال میں بھی تھا میرے اگلے پہرے میں, ڈیڈ باڈیز کا یہ سب سے زیادہ سینسٹیو معاملہ ہے ہماری برادری کا. یہ تقریباً کوئی 25-30 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے, اور اس ڈیڈ باڈیز کے ایشو کے نام کے اوپر تنظیمیں وجود میں آئیں, سیاسی, مذہبی, سماجی, ہر قسم کی پلیٹ فارم ہوئے, کمیٹیاں بنی, سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے آج تک ہماری پاکستانی برادری وہ یہ مسئلہ حل نہیں کر سکی, اور عام پبلک جو ہے وہ صرف اور صرف سفارت خانے کی طرف دیکھتی ہے. حالانکہ یہ سفارت خانے کا اس طریقے سے سینس میں یہ ذمہ داری اس طرح کی نہیں ہے مکمل اس کو انڈرٹیک کرنا, کیونکہ سفارت خانہ بھی محدود وسائل ہوتے ہیں, وہ بھی اپنی حکومتوں کی طرف سے جب تک اجازت یا ان کو وسائل نہ ملے اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ فنڈ ریزنگ کا جو معاملہ ہے, یہاں پر ایسا وقت بھی آیا ہے سر کہ 15-20 ڈیڈ باڈیاں کچھ بیماریوں سے, کچھ حادثات سے بارڈر کراس کرتے ہوئے, سب سے یہ کینسر کا مرض ہے ہمارے اس چیز میں. ایک تو ڈیڈ باڈیز فنڈ کے حوالے سے ابھی پھر ہم نے اللہ کی مہربانی سے مہم شروع کی اپنے پروگرام لائیو میں. پچھلا پروگرام ہمارا ہوا ہی اس پہ ہے مکمل ڈیڈ باڈیز کے اوپر, اور انشاءاللہ تعالیٰ اتنے پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں, درد دل رکھنے والے لوگ ہیں, وہ دیتے ہیں, تھوڑے تھوڑے کر کے بھی وہ دیتے ہیں, فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. لیکن کیا کوئی ایسا ٹھوس لایا عمل نہیں تیار ہو سکتا جس پہ ہم نے کوشش بھی کی آلریڈی. ہم نے 3 ممالک کو لیٹر لکھے کہ ان کی ایئر لائنز جو ہیں, ٹرکش ہے, اتحاد ہے, قطر ہے, امارات ہے, ان کو لیٹرز لکھے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں یہ جو ہیومینٹی پہ اس کو کم از کم فریٹ آپ ہمارا فری کر دے, باقی چلو اس سے کاسٹ کم ہو جائے گی. پی آئی اے بدقسمتی سے یہاں چل نہیں رہی. پی آئی اے اگر ہوتی تو ظاہر ہے کہ ہم نیشنل کیریئر ہے وہ بھی اس میں پہلے بھی کسی زمانے میں ہیلپ کی تھی اس چیز میں. تو یہ جو معاملہ ہے, ایک تو اسی کو اب ضم کر لیتا ہوں کہ ہیومن اسمگلنگ یہ بھی سب سے بڑا کینسر ہے ہمارا. جو ینگ بچے ہیں سر, جو 12, 13, 14 سال, 15 سال کی عمر کے, یہ پچھلے 3-4 سال سے آنے شروع ہوئے ہیں بہت زیادہ تعداد میں.
اور اس کا سب سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ خالد عثمان کیسر صاحب یہاں تھے اور میں سیلونیکی میں نامزد تھا، ڈیوٹی تھی میری، اور وہاں میں نے جب چراہوں میں دیکھا ان ینگ بچوں کو، وہ منفی سرگرمی میں ملوث ہو چکے ہیں سارے، جتنے بھی میجورٹی میں 95% نارکوٹکس میں، ایلیگل یہ سگریٹ کی میں اور دوسری چیزوں میں، اور بدقسمتی سے سر ان کی سرپرستی ہمارے ہی لوگ بیچارے جو ان بیچارے ینگ نوجوانوں کی کر رہے ہیں۔ اس پر ہماری حکومت، ان کی حکومت یا یورپین یونین سے مل کر کوئی ایسا لائحہ عمل کر سکتی ہے؟ ہم پرسنل طور پر اپنے پروگرام میں ان والدین کو تو ریکویسٹ کرتے ہیں، دعائی دیتی ہیں کہ خدا کے لیے ان نوجوانوں کو کل کے مستقبل کو مت بھیجے غیر قانونی طور پر۔ یہ سر میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ اپنے زیور، اپنی جائیداد، اپنی سب چیزیں بیچ کر، اپنے پیسے دے کر اپنی موت خریدتے ہیں یہ لوگ سر۔ اس پر آپ کا کیا ویژن ہے؟ دیکھیے یہ آپ نے پوائنٹ بالکل صحیح ریز کیا ہے، خاص طور پہ ڈیڈ باڈی ٹرانسپورٹیشن کے لیے جو چندہ جمع کرنے کا سلسلہ ہے اور دوسرے اس طرح کے کام جو ہمارے کچھ لوگ کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے 1-2 مہینے میں اس معاملے کو دیکھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، اور میں اس چیز پہ کنونس ہوں کہ اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے ہم نے آلریڈی، میں آپ کو بتا دوں کہ آلریڈی ہم نے اس پہ ایکشن لیا ہوا ہے، اپنی منسٹری کو، اپنے جو ادارے ہیں ان کو ہم نے ایک پروپوزل بھیجا ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری ریکمنڈیشن کے ساتھ وہ اس کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ہمیں اجازت بھی دیں گے، اور اس کے لیے اس سلسلے میں شاید امید ہے مجھے کہ بہت جلد آپ لوگوں کو کوئی میں بریک تھرو نیوز دے سکوں، اور اس میں ایک یہ مسئلہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو جائے گا۔ دوسری چیز یہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب تک پی آئی اے تھی اور جہاں جہاں پی آئی اے آپریٹ کرتی ہے، حکومت کا آج سے پہلے کی حکومتوں کا بھی بڑا قابل تحسین قدم تھا کہ پوری دنیا سے جہاں جہاں پی آئی اے آپریٹ کرتی ہے وہاں سے ڈیڈ باڈیز کی ٹرانسپورٹیشن جو تھی وہ انہوں نے فری کی۔ بدقسمتی سے کیونکہ یہاں سے ہماری کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے پی آئی اے کا، تو اس لیے اس پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور دوسری ایئر لائن جو ہیں کیونکہ وہ کمرشل اینٹیٹی ہیں، اس لیے ان کو نہ حکومت کے لیول پہ نہ پرائیویٹلی ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی ہمیں کنسیشن دے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ حکومت کی جو ذمہ داری ہے، حکومت اس ذمہ داری کو نبھائے گی، اور ہم گائے بگائے حکومت کو بتاتے رہیں گے کہ یہاں پہ یہ لوپ ہول ہے، یہاں پہ یہ کمی ہے جس کو حکومت کو آگے بڑھ کے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ تو میں پہلے جیسے میں نے کہا انشاءاللہ اس مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ دوسرا جو اینگل ہے وہ ہے یہاں پہ ہیومن اسمگلنگ کا۔ ہیومن اسمگلنگ جو ہے ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے جس میں صرف آپ پاکستانی ہیومن اسمگلرز کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذمہ دار ہیں۔ ایک شخص اگر پاکستان سے چلتا ہے تو وہ وہاں سے ایران جاتا ہے، ایران سے وہ ٹرکی جاتا ہے، اور ٹرکی سے پھر وہ ادھر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پوری چین بنی ہوئی ہے، یہاں کے لوگ بھی انوالو، ایران میں بھی ہیں، ٹرکی میں بھی ہیں، اور گریس میں بھی۔ حکومت پاکستان اپنے طور پہ اپنے جو پاکستان کی سرحدوں کے اندر جو لوگ اس طرح کے آپریٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف ثبوت حاصل کر کے اور ان کے خلاف ایکشن لے کے اس حد تک تو اس کو روک سکتی ہے، کم کر سکتی ہے، لیکن اکراس دی بارڈر جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ سارے کرائمز ہیں آرگنائز کرائمز کہلاتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کو کم کرنے کے لیے مسلسل کوششیں جاری رہتی ہیں، اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 1-1.5 سال پہلے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ اسی سارے کو دیکھتے ہوئے کہ آرگنائز کرائم ہے جو اکراس دی بارڈر جاتا ہے، یہاں پہ ایف آئی اے کی امیگریشن پوسٹ کریٹ کی گئی اور ایف آئی اے کے ایک سینئر آفیسر کو یہاں پہ ڈپیوٹ کیا گیا۔ ان کا کام اس طرح کے کیسز کو دیکھنا، اس طرح کے ایجنٹس کو اور اس طرح کی جو ان کے لنکس ہیں آپس میں اس کو ایکسپوز کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا، حکومت کو بتانا، ان کی گورنمنٹ کو بتانا، لائزون کرنا اور اس چیز کو ختم کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے یہ کام کر بھی رہے ہیں، یہ اپنی تمام چیزوں کو مجھ سے بھی شیئر کرتے ہیں، میں بھی ان کو گائیڈنس دیتا ہوں، اور جو ان کا اپنا ڈپارٹمنٹل ایکسپیرینس ہے اس کو گروہ کار لا کر اس چیز کو اگر ختم نہیں تو ایٹ لیسٹ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ مسئلے جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ان کے سہارے یہاں تک پہنچتے ہیں ان کے پاس انتہائی سطحی قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے ایسے لوگوں کے خلاف جو کہ کورٹ میں ثبوت کے طور پہ پیش نہیں ہو سکتے۔ یہ وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو لوگ آپریٹ کر رہے ہیں ہم ان کے خلاف کوئی ڈیسائسو قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اگر وہ ہماری انفارمیشن کے بیسس پہ یا کسی اور طریقے سے پکڑے بھی جاتے ہیں تو ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے عدالتوں سے ان کو ریلیف مل جاتا ہے۔
اس میں نہ عدالتوں کا قصور ہے نہ ہمارے اداروں کا قصور ہے. لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کسی کے اوپر جب آپ کوئی الزام لگاتے ہیں تو وہ الزام آپ کا اگر ثبوت کے ساتھ اسٹرینتھ نہیں ہوتا تو وہ الزام ہی رہتا ہے, چاہے وہ بندہ اس نے کیا ہو یا نہ کیا ہو, یہ غلط بات ہے. بٹ اگر کسی کے خلاف آپ ایک سالڈ اسٹرانگ ثبوت دیتے ہیں تو پھر اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. ہمارے ہاں زیادہ تر اس طرح کے ایجنٹس جو ہیں وہ کارروائی نہ ہونے کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ ان کے خلاف ثبوت نہیں ہوتے, اور ثبوت ظاہر ہے ہمیں آفس میں بیٹھ کے تو نہیں ملتے. وہی جو کمپلیننٹ ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں, جب وہ کمپلین کرتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ ایون ان لوگوں کا صحیح نام تک نہیں بتا سکتے. یہ وہ بیچ میں لوپ ہولز ہیں جس کی وجہ سے یہ کاروبار فلرش کر رہا ہے. لیکن ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود ہماری صلاحیتیں ہیں یا جو کچھ ہم کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے وہ کیا جا رہا ہے. میں آپ کے اس پروگرام کے تحت توسط سے میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جب کبھی آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, یقین کریں ہماری سوچ آپ سے زیادہ ہے کہ لوگوں کے خلاف یہ ایکشن ہونا چاہیے, کیونکہ یہ لوگ نہ صرف آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں بلکہ آپ کی وجہ سے ہمارے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے. ہم ان کے خلاف اسی صورت میں کارروائی کر سکتے ہیں جب آپ ہمیں ان کے خلاف ثبوت دیں گے, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, کیونکہ ان کا کانٹیکٹ آپ سے ہوتا ہے, ہم سے نہیں ہوتا. ہمیں گھر بیٹھے نہیں پتہ چل سکتا, آپ کو پتہ چلتا ہے کیونکہ یہ آپ کو آپ کے گھروں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, اٹھاتے ہیں, وہاں سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, لے کے آتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس بھی ان کے لیے اطلاع نہیں ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں, ہمیں بتا سکیں کہ جی یہ لوگ ہیں, تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا. یہ میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں, اور اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ اس معاملے میں فل فلیج تعاون کریں گے تو ہم ان کے خلاف انشاءاللہ ایسا قدم اٹھا سکیں گے جس سے یہ چیز کم از کم ہو سکے. بالکل. سفیر محترم, اب آپ آگے بڑھتے ہیں. یہ ہیومن اسمگلنگ اور ڈیڈ باڈیز کا سلسلہ یہ ہنوز ہے, اور ٹھیک ہے, اس میں آپ نے فرمایا کہ ماشاءاللہ جلد ہی ناظرین, اور مجھے پوری امید ہے اور کچھ تھوڑی بہت تو مجھے معلومات ہے آف دی ریکارڈ کہ ان کی محنت جو ہے وہ رنگ لائے گی, اور آپ کی دعائیں, آپ دعائیں کرتے رہیں ان کے لیے بھی اور سب کے لیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسا دنیا کا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہیں ہوتا, لیکن اس کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں, قانون دائرے ہوتی ہیں, اس کے اندر رہ کر کام کرنے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ فوراً بڑی چیزوں کو تھوڑی سی سنی سنائی باتوں پہ آپ لوگوں کے جھوٹے پراپوگنڈا میں آپ آ جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا نہیں کرنا چاہیے, سطحی طور پر چیزوں کو دیکھنا چاہیے, پرکھنا چاہیے. جس طرح ہم آپ کو گائے بگائے حقائق سے مطلع کرتے ہیں, انفارم کرتے ہیں, آپ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں, اسی طریقے سے آپ اپنے اداروں پہ بھی اعتماد کریں, ان کا بھی احترام کریں, تاکہ وہ اور جانفشانی سے اور لگن سے کام کریں. لیکن اس میں آپ کی مدد کی ہمیشہ سے ضرورت ہے. آپ اگر مدد کریں گے تو یہ جرائم کم ہوں گے. آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو آپ جیسے اور خاندان بھی, نسلیں بھی آئندہ تباہ و برباد ہوگی. سفیر محترم, یہ بتائیے کہ آگے ایک اور ابھی سلسلہ جو آج کل ہماری کمیونٹی کو درپیش ہے, یہ کرونا وائرس کے آنے کے بعد, کہ ہر سال حکومت جنان ایک نوٹیفیکیشن بناتی ہے کہ جس پر وہ ٹیمپریری, جن کو نیلی ویبیوسی کہا جاتا ہے, اور ایک عیدی کی اسپیشل ویبیوسی عدالت سے ایشو ہوتی ہے, عدالت اس کو ریکمینڈ کرتی ہے, اس پر 1 جنوری 2020 سے لے کر 31 دسمبر 2020 تک اپنے ملک آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے. جتنی دفعہ مرضی جائے اس پورے پیریڈ میں, بشرطے اس کی ویبیوسی ویلڈ ہو. اب تو ڈیٹ آف ایشو, ڈیٹ آف ایکسپائری ہر ویبیوسی پہ لکھی ہوتی ہے. اب یہ لوگ بیچارے ہمارے مزدور طبقہ یہاں پروگرام بنا کر جاتے ہیں 2 مہینے کے لیے, 3 ماہ کے لیے, اس کے بعد انہوں نے واپس آ کے پھر اپنی مزدوری کرنی ہوتی ہے. اس دفعہ جب جنوری 2020 کے بعد یہ لوگ گئے اور اتفاق سے یہ کرونا وائرس آ گیا پوری دنیا میں, سارا نظام اتن پتن ہو گیا. اب یہ لوگ وہاں سٹک ہو گئے. یونان گورنمنٹ نے بڑی اسٹرکٹ اپنی لاک ڈاؤن پالیسی کر دی سٹارٹ میں, پورے 2 مہینے 2-2.5 ماہ, اس سے فلائٹیں, ایئرپورٹ, بارڈر سب کچھ بند تھے. اب وہ لوگ وہاں سٹک ہو گئے پورے ساؤتھ ایشیا میں. ہمارے لوگ بھی بیچارے پریشان ہو گئے. اللہ اللہ کر کے کچھ حالات ٹھیک ہونے شروع ہوئے, کسی کو 8 ماہ ہو گئے ہیں, کسی کو 7, 6, 5, 4 ماہ ہو گئے ہیں. یہ لوگ اب وہاں سٹک ہو گئے ہیں. جن کے پاس ریزیڈنس پرمٹ تھے وہ تو آنے شروع ہو گئے, جن کے ریزیڈنس ایکسپائر ہو گئے ہیں وہ بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. لیکن اب جن کے پاس نیلی ویبیوسیاں ہیں یا عیدی کی ویبیوسیاں ہیں اور وہ ایکسپائر بھی
کئیوں کی ہو چکی ہیں زیادہ تعداد میں اور ابھی ہونے والی ہیں. اس کے اوپر جو ہے اب دنیا پریشان بیٹھی ہوئی ہے, بیچارے لوگ یہاں سے مالک ان کو کام سے فارغ کر رہے ہیں, ظاہر ہے وہ نہیں آ رہے کام پہ. تو یہ سارے مسائل ہیں. اس پر آلریڈی ہماری سوسائٹی نے تو اپنی منسٹریز کو سارا کچھ بتایا ہوا ہے. تو لیکن ظاہر ہے کہ جو سفارت خانے کا ایک رول ہوتا ہے, جو سفیر محترم آپ کا جو رول ہوگا, وہ منسٹرز کے ساتھ, ان اداروں کے ساتھ اپنی کمیونٹی کے لیے. اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ سفارت خانے نے 1-1.5 ماہ پہلے بلکہ 2 ماہ پہلے ہی اپنی ویب سائٹ پہ آپ ہی کے اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے آپ سے معلومات مانگی تھی, تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ کتنے لوگ ہیں, تقریباً کس کس کیٹیگری کے ہیں, تاکہ یہ آپ لوگوں کے لیے جا کر منسٹر سے مل کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈے جلد سے جلد. تو یہ سفارت خانے نے آلریڈی کیا ہوا ہے اور آپ نے تمام قواعد بھیجے ہوئے ہیں یہاں پر. لیکن ظاہر ہے کہ آپ بھی بے صبری ہیں, کیونکہ آپ کے وہاں کے حالات ہیں. جو مجھے میسج پہ سر اتنے لوگ واٹس ایپ پہ میسج اپنی مجبوریاں فیملیز کی بتاتے ہیں کہ ہم اب ظاہر ہے کہ وہاں بھی خرچے 2 ماہ 3 ماہ کے لیے ہوتے ہیں, زیادہ تو نہیں کر سکتے. اب اس مسئلے کو کیسے مل کر جو ہے حل کروائیں کو بندہ رہ نہ جائے, کیونکہ اس میں ہمارے لوگوں کی غلطی نہیں ہوگی, یہ گورنمنٹ کی ان کی غلطی بھی نہیں کہہ سکتے, ان کی مجبوریاں کیا ہیں. اس پر آپ کیا رائے عمل کریں گے پلیز؟ دیکھیے یہ جو پرابلم ہے پاکستانیوں کی, ہمارے جو وہاں پہ جا کے پھنس گئے ہیں, یہ کچھ عرصے سے ہماری نوٹس میں یہ بات لائی گئی. ظاہر ہے اس سے پہلے جو فلائٹس وغیرہ بند تھیں تو اس وقت تو سب خاموش ہو کے بیٹھے, لیکن یہ 1 جولائی سے جب یہ فلائٹس وغیرہ کھلی تو اس کے بعد سے اس پہ ذرا زیادہ پریشانی ہوئی لوگوں کو. ہم نے ادھر کے فارن آفس سے اور امیگریشن کے جو ڈپارٹمنٹ ہے ان سے کانٹیکٹ کیا, ان سے پوچھا کہ جی آپ نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے اس میں کون کون سی کیٹیگریز جو ہیں وہ آتی ہیں. ان سے یہ تمام تفصیلات لے کے پھر پاکستان بھجوائی. وہاں سے بھی کچھ کوئریز ہوئیں کہ اس سے پہلے کوئی امیگریشن کاؤنٹرز کو یہ بتائیں کہ ان لوگوں کو اجازت ہے جانے کی. تو وہ اطلاع اگین ہم نے بڑی اسپیسیفک اس کوارٹر سے لے کے پاکستان بھجوائی. دوسری چیز یہ تھی کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ٹوٹل تعداد کتنے ہے وہاں پہ جو لوگ اس دوران جا کے وہاں پہ پھنس گئے, کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک ایسی سچویشن تھی جو اچانک پیدا ہوئی اور کسی کو بھی پتہ نہیں تھا, نہ یہاں کی گورنمنٹ کو, نہ ہماری گورنمنٹ کو, اور نہ ہی لوگوں کو جو اس ٹائم پہ جا رہے تھے جنوری کے بعد سے. تو ان کے مسائل سیریس تھے, ان کو حل کرنا بھی بہت ضروری تھا. ادھر کی گورنمنٹ سے ہمیں وہ تمام اطلاع لینے کے بعد جب انہوں نے اعلان کیا کہ ایسے وہ لوگ جو اس کرونا وائرس کی وبا کے دوران پاکستان گئے ہیں یا ملک سے باہر گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے پھنس گئے اور ان کی ویزاز یا ان کی جو یہ ریزیڈنٹ پرمٹ ہے یہ ایکسپائر ہو رہے ہیں, تو ان لوگوں کو انہوں نے دسمبر 31 تک کی اجازت دی کہ جی ان کے آٹومیٹکلی ایکسٹینڈ ہو جائے گی. اس پہ اسپیسیفک سوالات کے جوابات لینے کے بعد ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹس کو بتایا, اپنی گورنمنٹ کو بتایا, اور انہوں نے غالباً امیگریشن کاؤنٹرس کو بتایا. لیکن اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ کچھ تھوڑی سی کمیونیکیشن گیپ ہے امیگریشن کے درمیان پاکستان میں, یہاں کی امیگریشن اور ایئر لائنس کے درمیان. ایگزیکٹلی سر. میں نے یہاں کے جو منسٹرز ہیں, ریلیونٹ منسٹرز ہیں, ان سے آلریڈی میٹنگ کے لیے کہا ہوا ہے. اچھا. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگست میں سارے کے سارے لوگ اویلیبل ہوتے ہیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں ان کے ساتھ میٹنگز وغیرہ ہوں گی. اس دوران ہم اپنی پوری ہوم ورک کر کے کہ جی کون کون سے ایسے جگہ ہیں جہاں پہ ہمارے لوگوں کو ڈفیکلٹی ہو رہی ہے اور ان لوگوں کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے. کچھ چیزیں آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں, اس کو بھی میں نے نوٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جانے سے پہلے آپ سے میں اسپیسیفکلی پوچھوں گا کہ آپ کی نالج کے حساب سے کون کون سی جگہ ایسی ہیں, اور پھر وہ باتیں جو ہیں ان کی منسٹر سے پک اپ کریں گے, ان سے کہیں گے کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ وکٹم ہیں حالات کے, اور ان کو اس طرح کی سزا ہرگز نہیں ملنی چاہیے. ہم اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے اسپیسیفک اپروولس بھیجیں اپنے ڈپارٹمنٹس کو بھی, اور جو وہاں پہ ایمبیسی میں ان کا جو FIA کا آفس ہے, ان کے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں, ان کو بتائیں تاکہ وہ بھی ایئر لائنس کو انسٹرکٹ کریں کہ ان لوگوں کو آنے کی اجازت دی جائے. میرا خیال یہ کہ امید ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں ہم کوشش کریں گے کہ وہ لوگ جو بدقسمتی سے ان حالات کی لپیٹ میں آ گئے ان کے لیے ہم ریلیف ان سے لے سکیں. پیارے بھائیوں, آپ نے دیکھا کہ مجھے آپ واٹس ایپ کرتے ہیں, میسیج بھیجتے ہیں دل برداشتہ ہو کر. میں بھی آپ سے یہی کہتا ہوں کہ اس میں ایک دم سے نہیں ہوتا. اگست کا مہینہ جو لوگ یہاں یونان میں رہتے ہیں, آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ سرکاری چھٹیوں کا مہینہ ہوتا ہے, عدالتیں بند ہوتی ہے, اداروں میں ایمرجنسی سٹاف ہوتا ہے.
اور ابھی تو کورونا وائرس کی وجہ سے پھر اور ایمرجنسی لگی ہے, ابھی سٹاف پھر کم ہے. ستمبر سے کاروبار زندگی یونان میں دوبارہ شروع ہوتا ہے. لیکن آج آپ کو میں نے یہ دیکھ لیں کہ ہمارے سفیر محترم ہمارے پاس بیٹھے ہیں. اب جہاں میں اکیلا کوشش کرتا تھا اور وہاں پر اب سفیر محترم انشاءاللہ تعالی, یہ آپ نے خود سن لیا ہے کہ کسی بندے کو بھی جس کی ایڈی کی ویویوسی ہے, نیلی ویویوسی ہے, جس کا ریزیڈنس آدھیا پارامونی ایکسپائر ہوا ہے, کوئی بندہ بھی وہاں نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی. یہ جیسے ہی آفس کھلتے ہیں انہوں نے آلریڈی مجھے بتایا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ ان کی 3-4 منسٹروں سے میٹنگیں طے ہیں آپ کے مسئلے کے لیے. اپنا کوئی ذاتی کام نہیں ہے سفیر محترم کا. تو اب آپ کو تسلی ہونی چاہیے, آرام سے خوش ہو کے اپنی احتیاط کریں اور آپ بیٹھیں. انشاءاللہ 2 سے 3 ہفتے, یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس میں ٹائم لگتا ہے, تھوڑا صبر کریں, احتیاط کریں, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب تو سفیر محترم بھی جو ہے انہوں نے بھی آپ کو یہ بات بتا دی ہے. اب آپ کو سکون سے گھبرانا نہیں چاہیے, سب لوگ واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ ان کو سفیر محترم انہی کی زبانوں میں جب سمجھایا جائے, بیچارے لوگ دکھی ہوتے ہیں, بے کس ہوتے ہیں, وہ یہ تسلی ہو جاتی ہے ان کو کہ ایک ذمہ دار جو ہے وہ یہ چیز ان کو بتا رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس سے ان کو بہت زیادہ ڈھارس ملے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اب ہم آتے ہیں سر کہ ایک اور بہت زیادہ درینہ مسئلہ ہے ہماری برادری کا بدقسمتی سے, وہ ہے فیملی ویزاز کا اور اٹیسٹیشن کا. گو کہ میں ہمیشہ اپنے پروگرامز میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑیاں ماری, ہم خود اپنے جال سازی کی, کسی کے بیوی کو اپنی بیوی ذکر کی, جعلی نکاح نامے, جعلی برتھ سرٹیفکیٹ, جعلی چیزیں. تو ظاہر ہے کہ وہ فائلیں جب پڑی ہوں گی, آپ بھی سفیر ہیں, جب آپ کے پاس اگر ایسی چیزیں آئیں گی تو آپ بھی احتیاط کریں گے, ہر کوئی انسان احتیاط کرے گا. لیکن اب ہمارے ملک میں بھی ماشاءاللہ اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہاں بھی اب نادرا, اور یہ ہمارا سسٹم کہ ہمارے پاسپورٹ کا بھی ایک سپیلنگ بھی اگر آگے پیچھے ہو جائے تو وہ سسٹم ایکسیپٹ نہیں کرتا. اب ہم نے ان تمام چیزوں پہ قابو پا لیا ہوا ہے, ہم تمام اداروں کو یہ بابر کروا چکے ہیں, یہاں کی وزارت خارجہ, وزارت امیگریشن, ہر پلیٹ فارم پہ ہم ان کو بابر کروا چکے ہیں. لیکن یونان کی امبیسی جو سفارت خانہ اسلام آباد میں ہے, ان کا رویہ جو ہے وہ اس کے بہائنڈ آف دی ریکارڈ جو بھی باتیں ہوں وہ اپنی جگہ. لیکن سفیر محترم ہمارا گلہ یہ ہے ہماری برادری کا کہ ہمارے فارن آفس نے آج تک یونان کے سفیر کو بلا کر یا ان کو اس طریقے سے ان مسائل کے اوپر کبھی بھی ان سے پوچھ گچھ نہیں کی یا ان سے ڈسکس نہیں کی. آپ یہاں بیٹھ کر تو آپ کوششیں کرتے ہیں, آپ لیٹر بھی لکھ دیں گے یہاں, لیکن اب جو ہے یہ مسئلہ طول پکڑ گیا ہے. اس سے ہماری بنگلہ دیش, انڈیا, باقی ممالک کی فیملیاں آ رہی ہیں, ان کے لیے کوئی اٹیسٹیشن کا رول نہیں ہے, ان کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہیں, لیکن ہمارے لیے 8 مہینے کی تو وہ اپائنٹمنٹ دیتے ہیں. ایک پیپر کی اٹیسٹیشن کے لیے وہ 12 ڈاکومنٹس اننیسیسری وہ مانگتے ہیں, اننیسیسری ڈیلے, اننیسیسری ایسے کوشچن سر کرتے ہیں. اور میں ایک ایسا اہم مسئلہ اس کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں جو آلریڈی پٹ اپ کر دیا ہے یہاں کے تمام اداروں میں. یہ ابھی تقریباً 3-4 سال سے گریک امبیسی نے یہ ابھی رویہ شروع کیا ہے, اس سے پہلے نہیں تھا. اس سے پہلے فیملیز آئی ہیں, ویزے کی سب کچھ ہوئی ہیں. اب وہ ایلیگیشن لگاتے ہیں, ان کو ایک نیا ایلیگیشن مل گیا ہے کہ جی انکوائری کی ہے کہ آپ کی فرسٹ کزن سے شادی ہوئی ہے, اس سے ہم ویزا ریفیوز کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لا میں فرسٹ کزن کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے. یہ ایلیگیشن اس وقت زیادہ لگا کے وہ ریفیوز کر رہے ہیں, جبکہ سر ہمارا مذہب, ہمارا دین, ان کا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے ہر مذہب کو اجازت ہے کہ اس میں رہ کر اپنا سارا کچھ کریں. اس پر سر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں کے فارن منسٹر جو ہیں بڑے اچھے تجربہ کار ہیں اور ہیلپ فل ہیں, ان سے سر آپ میٹنگ کر کے ایک تو یہ امبیسی کا جو رویہ ہے یہ ہماری برادری پاکستانیوں کے ساتھ اس پہ کام ہونا ہے. اور 2012-13 کے فیملی ویزا پڑے ہیں وہ بالکل نہیں ہے. اٹیسٹیشن کے لیے یہاں نیشنلٹیاں میں نے فائلز دیکھی ہیں جن کی اپروو ہونے والی ہیں, وہ نکاح نامہ بھی ان کو مانگ رہے ہیں کیونکہ پرانے تھے, اب وہ نکاح نامہ اٹیسٹ کے لیے جاتا ہے وہ اٹیسٹ نہیں کرتے, اور یہ کیس لیگل لوگ بھی جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں.
اس پہ سر یہ گمبھیر مسئلہ ہے، اس پہ سر کیا کریں گے؟ دیکھیے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر سیریسلی باقی میں اس کے حل کرنے کی کوئی شخص خواہش رکھتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ڈیٹا کلیکشن ضروری ہے. کوئی بھی چیز وربلی نہیں ہوتی. بالکل صحیح. آپ نے وربلی مجھے کہہ دیا، میں نے وربلی کسی اور کو کہہ دیا، اس نے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، بات ختم ہو گئی. کام وہاں پہ شروع ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس پیپر میں لکھی ہوئی چیز موجود ہوتی ہے. مجھے یہاں پہ تقریباً 5 مہینے ہو گئے، میں نے یہ چیز سنی ہے. جتنے بھی یہاں پہ ہمارے کمیونٹی لیڈرز آئے ہر ایک نے تقریباً مجھے اس مسئلے کی طرف میری توجہ مبذول کروائی کہ جی ہمارے لوگوں کو اٹیسٹیشن میں پرابلم ہوتی ہے، فیملی ویزاز نہیں ملتے، اور دوسرے ایشوز ہیں جو گریک ایمبیسی اسلام آباد میں ان کی طرف سے جو ان کی پرابلمس ہیں اس کی طرف انہوں نے بالکل میری توجہ مبذول کروائی. لیکن ابھی بھی ان 5 مہینوں میں میرے پاس علاوہ انڈیویجول کے کہ کسی انڈیویجول نے مجھے ای میل بھیج دیا کہ وہ مجھے ہمارے فیملی ویزا نہیں دے رہے، اس کے علاوہ کسی ایسوسیشن، میرے خیال 20-22 ایسوسیشن ہے ہمارے بالکل کسی ایسوسیشن نے اپنے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ہمیں کوئی چیز لکھ کے نہیں دی. سب سے پہلی چیز تو اس کو بھی چھوڑ دیں آپ ایک طرف کہ دیکھیں یہ پرابلم ہے. آپ نے خود جیسا کہا کہ ان مسائل کو ہم نے خود دعوت دی ہے، ہم نے خود ایسی چیزیں کریٹ کی ہیں جس کی وجہ سے ان کا ہم پہ اعتبار ختم ہو گیا. آج سے شاید چند سال پہلے ہماری ایمبیسی پہ بھی اعتبار ہوگا کہ جی انہوں نے لکھ دیا تو انہوں نے ریکمینڈ کر دیا، اس کو انہوں نے ایکوموڈیٹ کر لیا. اب وہ بھی چیز ختم ہو گئی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جب 60% 65% کیسز میں فراڈ اور غلط ڈاکومنٹس کا استعمال ہوگا تو وہاں پہ پھر ہماری پوزیشن بڑی ویک ہو جاتی ہے کہ ہم ان سے کہیں کہ جی آپ یہ ڈیلے کیوں کر رہے ہیں، یا آپ کو ہم لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے آپ اس کو مانیں. وہ نہیں مانیں گے کہ اگر 65% لوگوں کے ڈاکومنٹس کے اندر جعلسازی ہو تو پھر ہم کس منہ سے ان کو پکڑ سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ سمجھنے والی بات ہے. ان سب چیزوں کے باوجود میں ابھی بھی اس چیز پہ کنونس ہوں کہ اگر ایسا ہے بھی کہ 65% لوگ ہیں تو 35% تو صحیح ہے، ان کو تو آپ اکوموڈیٹ کریں. اس کے لیے تو ہمیں فائٹ کرنی چاہیے. تو یہ بات نہیں ہے کہ میں اس چیز کو کہہ کے اپنے آپ کو بچا لوں کہ ہمیں فائٹ نہیں کرنی چاہیے. فائٹ ہمیں کرنی چاہیے، ہم کر رہے ہیں. جو اب تک میں نے کیا ہے فورن آفس میں ان کے سیکرٹری جنرل سے میں نے ملاقات کی ہے. میں نے سب سے پہلے یہ مسئلہ رکھا ہے کہ جی آپ کی ایمبیسی کی طرف سے ہمیں بڑی شدید پریشانی ہے ہمارے لوگوں کو، ہمیں ہماری شکایات ہیں، برائے مہربانی آپ اس کی طرف توجہ دیں. کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو 1 مہینے کا ٹائم دیا، انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اس کی تفتیش کروانی ہے، اس کی ساری چیزیں ویریفائی کروانی ہے، بٹ اگر آپ 6 مہینے تک اس کو ٹائم ہی نہیں دے رہے کہ وہ اپنے پیپر جمع کرائے تو یہ نامناسب بات ہے. آپ کے لوگ اتنے مصروف نہیں ہیں 6 مہینے تک وہ پیپر ہی جمع نہیں کر سکتے. مطلب پیپر جمع ہوگا اس کے بعد پروسیس شروع ہوگا تو 6 مہینے بعد آپ پیپر جمع کریں گے، 2 سال کے بعد آپ اس کو تفتیش کروائیں گے. یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے. تو یہ چیزیں آلریڈی ان کے گوش گزار ہم نے کی ہیں. اور ابھی میری ان کے سپٹمبر کی فسٹ ویک میں ان کے فارن منسٹر کے ساتھ انشاءاللہ میٹنگ ہوگی. میں اس میں بھی اس چیز کو ریز کروں گا. پلس یہ کہ ہم گائے بگائے اپنے فارن آفس کو بھی لکھتے رہتے ہیں اور وہاں پہ ان کے سفیروں کو، ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو بلا کے ہمارے جو ذمہ داران ہیں جو یورپ کو ڈیل کرتے ہیں وہ بہت دفعہ اس چیز کو ان کے سامنے گوش گزار کر چکے ہیں کہ اپنے سسٹم کو بہتر بنائیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری آواز اس لیے ویک پڑ جاتی ہے کیونکہ ہماری طرف دشواریاں زیادہ ہیں. ہماری جو جعلسازیاں ہیں ہمارے لوگوں کی یا وہ ڈاکومنٹ جمع کراتے ہیں اس میں رکاوٹیں اس وجہ سے زیادہ پڑتی ہیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے ساتھ یہ چیز کا اطمینان رکھیں کہ کسی اسٹیج پہ بھی یہ بات، یہ پوائنٹ جو ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا اور ہم ہر میٹنگ میں ہر جگہ اس چیز کو ان کو باور کراتے ہیں کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے، آپ کو اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ان کے نئے ایمبیسڈر جو تعینات ہوئے ہیں یہ میرا خیال اگلے مہینے اسلام آباد جا رہے ہیں. میری ان سے ایک دفعہ ملاقات ہو چکی ہے، ایک دفعہ ان سے ملاقات میری اور ہونی ہے. اور میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ جانے سے پہلے مجھے آپ ٹائم دیں، میرے ساتھ بیٹھیں، مجھے آپ سے چیزیں ڈسکس کریں. اور یہ پوائنٹ جو ہے سر فہرست ہے. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ جی مجھے معلوم ہے کہ وہاں پہ آپ لوگوں کی شکایت ہے کسی سے، میں جا کے کوشش کروں گا کہ اس کو دور کروں. اس کے ساتھ ہی ان پوائنٹس کو جو ہمارے لوگوں کو وہاں پہ مشکلات ہو رہی ہیں بہت افیکٹولی، بہت اسٹرانگلی ان کے ساتھ ٹیک اپ کروں گا. اللہ کرے کہ وہ جا کے وہاں پہ کچھ تبدیلی لے آئیں، چیزیں بہتر ہوں. لیکن یہ کہ ہم اپنی طرف سے کسی موقع پہ اس کوشش کو ختم نہیں کر رہے. سر اس میں قطع لگنی ایک اور میں ایڈ کر دوں کہ اٹیسٹیشن کا جہاں تک معاملہ ہے اس پر تو ہم نے
کچھ ہوم ورک گراؤنڈ تیار کیے ذہنی طور پہ ان کی مینٹیلٹی کو کہ بھائی اب وہ جال سازی جو اس زمانے میں ہوتی تھی وہ اب ریڈیوس ہو گئی ہے, یہ نہیں کہ ختم ہو گئی ہے لیکن اب اس قسم کی نہیں رہی. وہ اٹیسٹیشن کا سلسلہ ایز اے ٹرائل بیسس بھی آپ ایک دفعہ پھر ہماری ایمبیسی کو یہاں لے دیں تاکہ وہ آپ 6 مہینے کا پروبیشنری پیریڈ رکھ لیں, 1 سال کا رکھ لیں, آپ ٹرائی کریں, اگر اس میں پھر آپ کو کہیں ایسی چیز نظر آئے تو آپ بے شک لے لیں. تو یہ پرپوزل تو آلریڈی فارن منسٹر جو مسٹر دہلیا ہے یہ ان کو بھی پہنچایا ہوا ہے آلریڈی, اور جب آپ کی میٹنگز ہو سر تو اس کو بھی آپ اس طرف کوشش کریں کہ اٹیسٹیشن کو کم از کم جو ہے نا وہ ایز اے ٹرائل بیس ہمارا ناطرہ ہماری ہر چیز جو ہے, اب ہمیں یورپین یونین کا پریشر ہے, انٹرنیشنل کمیونٹیز کا پریشر ہے جس کو ہم نے اداروں کو مضبوط کیا ہوا ہے. اب اس میں وہ چیز نہیں رہی جو پہلے والی تھی, دیہاتوں میں پنڈوں میں جو نکاح نامے یا اس طرح کی جعلی چیزیں ہو جاتی, جعلی بھی نہیں, وہ بزرگ وغیرہ لکھ دیتے تھے, ظاہر ہے کہ ان کا ریکارڈ نہیں ہوتا تھا. اب ہم بھی اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں اللہ کی مہربانی سے. تو یہ سر یہ ضرور انشاءاللہ میں جیسے آپ کو کہا نا کہ اوپر سے بھی جو ان کی کنٹرولنگ منسٹری ہے اس سے بھی دباؤ ہم ان پہ ڈالیں گے, پلس ان کے پرسنل لیول پہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہیومینیٹیرین پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک نئی جگہ جا رہے ہیں, وہاں پہ اپنا کام شروع کر رہے ہیں, تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دیکھیں, ان کے جو جائز مسائل ہیں جو ہم آپ کو آئیڈینٹیفائی کرا رہے ہیں اس کو آپ پرائرٹی پہ حل کریں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ چند مہینوں میں کچھ آپ لوگوں کو شاید اس میں بہتری. ماشاءاللہ گڈ لک سر. سر اب ہم آتے ہیں حراستی مراکز کی طرف. یونان میں ابھی تقریباً کوئی 6 سے 7 اور حراستی مراکز بن رہے ہیں جن پہ کام جاری ہے, یورپین یونین نے فنڈ بھی دیا ہوا ہے, لیکن ابھی تک پھر پچھلے کچھ ادوار میں اسی طرح نامساعد حالات ہیں, کیپیسٹی اتنی نہیں ہے, کھانے کا سسٹم نہیں ہے, میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہے, ہیومن بیہیویئر جو ہے وہ بھی اس طرح کا کمپلینٹس آتی ہیں ہمارے. ٹھیک ہے غیر قانونی طور پر آگے یہ جرم ہے, لیکن اس کے بعد جہاں رکھا جاتا ہے وہاں تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہیں, ان کا وہ جو ہے چیزیں وہ کہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس بھی وسائل نہیں ہیں. سر ابھی میں زندہ مثال ابھی دے رہا ہوں کہ میں خود ابھی ایک کیمپ میں ہوں, وہاں پر بالکل میڈیسن ختم ہوئی ہیں, لوگوں کے زخمی ہیں, ان کو بیماریاں ہیں, ان کے پاس دوائیاں دینے کے لیے چیزیں نہیں ہیں. اب ہم اپنی طرف سے کوشش کر کے این جی او کو ریکویسٹ کر کے اپنے دوستوں کو کاروباری بیچارے ہیلپ کرتے ہیں, ہم کپڑے بجواتے ہیں, شیفتیاں ان کو دیتے ہیں, چپل نہیں ہے, ننگے پاؤں پتھروں والی زمین پہ بچے وہاں نوجوان جو ہے وہ پھر رہے ہیں, اور اس طریقے سے یہ سر یہ ایڈریس کرنے کا ایشو بھی ہے. سر آپ ماشاءاللہ ابھی آپ نے دورے شروع کیے ہوئے ہیں جہاں مختلف علاقوں میں جا کر یہ جو سفارتی سروسز ہے یہ آپ ان کو ان کے گھروں میں پہنچا رہے ہیں, کیمپوں میں بھی آپ وزٹ کر رہے ہیں, جیلوں میں بھی آپ وزٹ کر رہے ہیں. تو یہ کیونکہ میں تو اتنے عرصے سے جا رہا ہوں, خود جاب بھی کرتا ہوں, اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں. سر یہ جب آپ منسٹر سے ملیں گے, پبلک آرڈر منسٹرز یا ان کے جو امیگریشن کے منسٹرز ہیں, سر اس پر بھی بہت زیادہ لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بھی اس نظام کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. پچھلے ادوار میں جہاں ہماری کمیونٹی ڈونیٹ کرتی ہے چیزیں وہ آئندہ بھی کرتی رہے گی. سفارت خانہ اپنے طور پر بھی سامان بھیجتا ہے, آپ ایسے کرتے رہتے ہیں ہمدردی کے تحت, لیکن یہ پائیدار چیز تو نہیں ہے نا, اس کا حل گورنمنٹ کو کرنا ہے. گورنمنٹ نے یہ چیزیں بنائی ہیں, ان کو فنڈز بھی ہیں, تو اس پہ سر کیا کہیں؟ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے, اور یقیناً میری بہت ہمدردیاں ہیں لوگوں کے پاس جو آزاد نہیں ہیں اور ان کیمپوں پہ زیر حراست ہیں یا جیلوں میں قید ہیں, کیونکہ بہرحال غلطی بھی ہوتی ہے, جرم بھی ہوتا ہے, لیکن اس کی اتنی سزا ملنی چاہیے جتنی قانون کے حساب سے ادھر ہے. باقی جو انسانی حقوق ہیں ان کے وہ ان کو ہر صورت میں ملنے چاہیے. یہ ذمہ داری یقیناً اس گورنمنٹ کی ہوتی ہے جس کی تحویل میں یہ لوگ ہوتے ہیں. ہمارے مختلف کنونشنز ہیں, مختلف ریکارڈز ہیں جس کے تحت ان کی یہ ذمہ داری ہے, اس سے یہ اپنے آپ کو بھلا نہیں قرار دے سکتے. میں جو اپنے جیلوں کا حراستی کیمپوں کا جو میں نے وزٹ شروع کیا ہے, آپ جانتے ہیں کہ ایک دم سے یہ سارے اسکیٹرڈ ہیں پورے گریس میں, ایک دم سے آپ سب جگہ نہیں جا سکتے. ابھی بھی یہ ہے کہ مہینے میں 2 یا 3 جگہ میں جاتا ہوں, خود جاتا ہوں. بڑی ہمت ہے. 5-6 جگہ دور دراز علاقوں میں بھی, کریتے جزیرہ جو ہے, روڈوس ہے, اور ٹریکالا, گریونا, اور اس کے بعد اب نیکسٹ ویک جو ہے ہمارا وزٹ ہو رہا ہے ایواننا اور کورفو کا. تو یہ سارے علاقے میں کور کروں گا. مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ
جیا کے یہاں پہ خود میں پرسنلی ایک بندے سے جو ہم سے ملنے کو تیار ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو اپنے قوانین کے حساب سے اگر کوئی کہہ دے کہ میں نے نہیں ملنا تو ہم نہیں مل سکتے, تو جو ہم سے ملنے کو تیار ہے میں ان سے مل رہا ہوں. آگے بھی جو پلان ہے پورے سال کا میں نے پلان کیا ہوا ہے, سب جگہوں پہ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ میں خود جاؤں گا. رپورٹ ایک میں بنا رہا ہوں اپنی گورنمنٹ کے لیے بھی اور ان کی گورنمنٹ کے لیے بھی, اور اس میں چونکہ یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوگی جو میں قیدیوں سے ڈائریکٹ لوں گا. ان کے مسائل, کچھ مسائل وہ ہیں جو دین اینڈ دیئر جیل اتھارٹیز کے ساتھ مل کے ان کے سامنے بیٹھ کے کہ یہ قیدی کہہ رہا ہے اس کی ٹانگ دیکھیں آپ, اس کا یہ حال ہو رہا ہے, آپ اس کو میڈیکل فیسلٹی نہیں دے رہے, وہ فوراً اس کا نام نوٹ کرتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتے ہیں. یہ تو ایک انسٹنٹ ریلیف ہے اور شارٹ ٹرم ریلیف ہے. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لانگ ٹرم ہیں, جو ان کو ہمیں فورس کرنا پڑے گا اور مانیٹر کرنا پڑے گا کہ انہوں نے جو وعدہ کیا ہے اس کو وہ وفا کر رہے ہیں, ان لوگوں کو وہ امداد اور وہ چیزیں دے رہے ہیں ہمارے جانے کے بعد بھی, یا ہمارے جانے کے بعد فوراً دکان بند کی اور دوبارہ واپس اس چیز پہ. تو اس معاملے کو ویسے نہیں چھوڑنا ہے ہم نے جیسے پہلے ہوتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے کہہ دیا, انہوں نے کہا جی ہم کر لیں گے, اور اس کے بعد ساری معاملہ ہو گیا, ہم بھی آگے بیٹھ گئے. ہم نے اس کو مانیٹر کرنا ہے. ایک تو یہ چیز, دوسری چیز یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ ان کی وسائل کی کمی ہے یا یہ نہیں کر سکیں گے, جو ہماری رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے کیونکہ وہ ہمارے نیشنل ہیں. ہم نے اپنی گورنمنٹ کو انٹیمیٹ کیا ہے, کر رہے ہیں اس چیز پہ, اور سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جی ان حالات میں گورنمنٹ کو یہ چیز کرنی چاہیے یا ہمیں اس چیز کی اجازت دے کہ ہم یہ چیز کریں تاکہ ہم اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. تو یہ ایک دو طرف سے ہم اس کو ٹیکل کر رہے ہیں اس مسئلے کو. کچھ چیزیں جو ان کی ذمہ داری ہے جس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے, جیسے ڈاکٹر کا پروویژن جو ہے ان کی ذمہ داری ہے, ہم ڈاکٹر اپنا نہیں لے جا سکتے لیکن وکیل ہم اپنا لے جا سکتے ہیں تاکہ ان کو لیگل ایڈ دیں. اسی طرح اگر کوئی اسسٹنس ہے, کوئی ان کو صابن, ٹوتھ پیسٹ, جانماز, شیمپو, اس طرح کی چیزیں چاہیے اور جیل کے حساب سے وہ اجازت ہے, ہم کچھ اپنے ریسورسز سے, کچھ مخیر حضرات جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کے توسط سے, ان کے تعاون سے وہ چیزیں ہم ان تک پہنچائیں گے. کچھ ہم نے پہنچائیں گے. ابھی تک جو میں نے وزٹ کیے اس میں 1 یا 2 جگہ ہم یہ لے کے گئے, ہم نے ان کو دیے, لیکن یقیناً کیونکہ ریسورسز ہمارے کم ہیں باقی جگہوں پر ہم نہیں لے جا سکے. لیکن مجھے میں نے اپنے کچھ چند لوگ ہیں ان سے میٹنگ کی تھی اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ جی آپ والنٹیئرس ڈھونڈیں جو لوگ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں. یہ ایک نیک کام ہے, اس میں آگے بڑھے, کسی پہ کوئی زبردستی نہیں, جو چیز کر سکتا ہے. اگر میں اپنی جیب سے ایک جانماز خرید کے بھیج دوں تو سب کا جاریہ ہوگا. اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں یہاں پہ جو کام کرنے کو تیار ہیں. لوگ آگے آئے ہیں اور انہوں نے کمٹمنٹس کی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اب جتنے ہمارے ریمیننگ جو دورے ہیں اس پہ ہم قیدیوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جائیں گے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں اس پہ آلریڈی دونوں طرف سے کام ہو رہا ہے. ان کے جو منسٹرز ہیں ان سے باتوں میں پورے پوائنٹس نوٹ کیے ہوئے جو بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس کے میں جہاں جہاں وزٹ کیا ہے کہ جی ہمارے قیدیوں نے یہ کمپلینس کی ہیں اور یہ کمپلینس جو ان کی بالکل جسٹیفائڈ ہے, اور ہم نے لوکل اتھارٹی سے جو جیل اکاؤنٹ ادھر بھی لی ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کیا کریں, ہماری مجبوریاں, ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. تو یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان لوگوں کو فیسلٹیز دیں. دوسری چیز, ان مسائل کو اپنی گورنمنٹ کو بھی بتایا, ان کو سجیسٹ کیا کہ جی ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہ چیزیں کریں تاکہ ہم ان کے لیے ریلیف لیں. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ چند مہینوں کے اندر ہم اس قابل ہوں گے کہ اپنے لوگوں کو جو حراستی کیمپوں میں یا جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کر سکیں. 100% نہیں ہوگا, لیکن اگر ہم 20-30% بھی کر دیں تو ہمارا کنٹریبیوشن ہمارے ایمبیسی کا کنٹریبیوشن ہوگا جو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگا. میں آپ کو گارنٹی نہیں سر, اس میں میں ابھی ریسنٹلی مثال دے رہا ہوں کہ میں نے وہاں سے دیکھا, وہاں نوجوان کیمپ ہے چھوٹی عمر کے, ان کے پاس پتھریلی زمینیں ہیں, ان کے پاس سلیپر نہیں ہے, پھر وہ مسلمان ہیں, سیفٹیوں کو بھی ان کے پاس وہ سیفٹیاں ختم تھی, دوائیاں ختم تھی. میں نے پھر اپنے وہاں سے فون کیا اپنی یہاں ٹیم کو, وہ پھر گئے دکانداروں کے پاس عمومیہ, تو انہوں نے ابھی 4 بڑے فل کاٹن سر ابھی وہاں بھیجے ہیں. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا اور اچھا کیا آپ نے ان لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہے. ہماری برادری ماشاءاللہ کاروباری شخصیات یا یہ تنظیمات ہیں, یہ بڑا حرابت دستہ ہے سر. یہ سارا سامان اکٹھا کر کے آپ کو آگے بھی بھیجتے رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ ایک آپ پرمنٹلی اس کو کر لیں تاکہ اسٹینڈ بائی رہے. یہ آپ کے پاس یہاں پر سفارت خانے میں ہر کیمپ جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہاں پر آپ کے پاس اسٹینڈ بائی یہ چیزیں رہیں گی اور ضروریات وہاں ہم کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ ناظرین, آپ جو کیمپوں میں اور جیلوں میں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں
ہمیں میسج کرتے رہتے ہیں. آج آپ نے دیکھ لیا کہ سفیر محترم نے بھی وعدہ کیا ماشاءاللہ, اور یہ کر بھی رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ. گھبرائے نہیں اور صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں اور کسی کے بہکاوے میں مت آئیں. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں, آپ تکلیف میں ہیں, دکھ میں ہیں, پریشانی میں ہیں. ظاہر ہے قید و بند کوئی آسان چیز نہیں ہوتی, نفسیاتی طور پر, ذہنی طور پر, جسمانی طور پر, لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ صبر کا دامن ہمیشہ پاس رکھیں. سفیر محترم یہ بتائیے, اب یہ تو یہاں کے امیگریشن اور ہماری کمیونٹیز کے مسائل تھے, مختلف ایشوز کے اوپر. سفارت خانہ کسی بھی ملک کا خالی ہمارے لیے امیگریشن یا انلیگل امیگریشن تو خالی نہیں ہوتا. ظاہر ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ سفارتی تعلقات, تجارتی تعلقات, ہمارے پاکستان یونان کے جو عرصہ دراز سے تعلقات ہیں یہ صدیوں کے ہیں اور بڑی قدیم روایات ہیں, ہمارے مراسم ہیں ماشاءاللہ, اور جس میں ہمیں فخر ہے کہ ہم یونان کے ایک پہلے پرائم منسٹر جو تھے انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا مسٹر کنسٹنٹینو کاراملی نے بھٹو صاحب کے دور میں, اور اسلام آباد جو ہمارا کیپٹل ہے وہ یونانی آرکیٹیکٹ مسٹر دکسیادیس نے نقشہ ڈیزائن کیا ہوا ہے. تو آج بھی ہماری تاریخی تعلقات ہمارے ہیں ماشاءاللہ اس ملک سے, لیکن پچھلے کافی ادوار میں اس کے اتار چڑھاؤ آئے ہیں ان تعلقات میں, جو اکنامیکل ہے, ٹورزم ہے, باقی کلچرل ہے, اور اس طرح کے جو ہمارے ایشوز ہیں. اب آپ کے آنے کے بعد آپ کا ویژن کیا ہے کہ آپ کے جو کولیگز نے جتنا کام کیا, جس طریقے سے وہ لے کر آگے بڑھے, انہوں نے کافی اس فیلڈز میں کام کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اور زیادہ ترقی کریں گے اور کر بھی رہے ہیں پولیٹیکل کو چھوڑ کر؟ یہ جو فیلڈ ہے اس میں یونان پاکستان کے جو تجارتی حجم ہے اس کو بھی بڑھانا ہے, سپورٹس ہے, ٹورزم ہے, اور بھی فیلڈز ہیں, اور اس میں کلچرل ہے, سپورٹس ہے. اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں, آپ کا ویژن کیا ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی پچھلے سفراء رہے ہیں اور ڈپلومیٹس رہے ہیں, کیونکہ کمیونٹی کے اتنے مسائل رہے اور اتنی اس کا فوکس رہا کہ ان کو شاید ان معاملات سے نپٹتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں مل سکا کہ اس طرح فوکس کر سکیں, اور کچھ جغرافیکل ڈویژنس کی وجہ سے گریس کا بھی اتنا زیادہ فوکس نہیں رہا ہمارے ساتھ تعلقات بہت زیادہ امپروو کرنے میں. اس میں ظاہر ہے کہ اکانومک جو ہے کمرشل ریلیشنز ہیں, اس میں کلچرل ریلیشنز ہیں, اس میں سوشل آپ کے ریلیشنز ہیں, پولیٹیکل ریلیشنز ہیں. یہ سارے ریلیشنز جو ہیں اس وجہ سے ان پہ اتنا فوکس نہیں رہا, کیونکہ دونوں کنٹریز کی پرائرٹیز ذرا ڈفرینٹ رہی. موجودہ حکومت جو ہے اس کا بہت زیادہ فوکس ہے کہ ہمیں اپنے کمرشل ریلیشنز دنیا کے تمام ممالک سے بہتر کرنے چاہیے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ کے کمرشل انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں کسی کنٹری سے, تو پھر آٹومیٹیکلی آپ کوشش کریں یا نہ کریں وہ کنٹریز جو ہے قریب آتے رہتے ہیں, اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ان کی ڈپینڈنس جو ہے ایک دوسرے پہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور اس ڈپینڈنس کی وجہ سے جو امپورٹنٹ پولیٹیکل ڈیسیشنز ہیں وہ بھی پھر ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لیے جاتے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے کمرشل انٹرسٹ, ہم اپنے کلچرل انٹرسٹ, ٹورزم سے کانٹیکٹ, ان چیزوں کو ہم بڑھائیں, اور اس کے لیے یقیناً بہت محنت کرنی پڑے گی, کیونکہ جہاں یہ کانٹیکٹس ہوتے ہیں وہاں کمپیریٹیولی آسان ہوتا ہے. ہمارے کانٹیکٹس بہت لوز ہیں ان کے ساتھ, ہمارے کانٹیکٹس ہم دور ہیں ان معاملات میں, اور ان کو اس کی طرف راغب کرنا اور افیکٹولی راغب کرنا اور اس کے ساتھ کانٹیکٹ اسٹیبلش کرنا, یہ تھوڑا سا حل طلب کام ہے اور محنت طلب کام ہے. موجودہ صورتحال میں جب پینڈیمک کی جو سچویشن ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ رکھنا, میٹنگز کرنا, کانفرنسز, سیمینارز یا ایگزیبیشنز کرنا, ان میں بھی رکاوٹیں ہیں. تو ان سارے چیلنجز کی روشنی میں یہ تھوڑا سا مشکل ہے وقت, لیکن یہ میری نظر میں ایک انتہائی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے, ایلیمنٹ ہے, جس کو ہم ہرگز اگنور نہیں کر سکتے, خاص طور پہ ان احکامات کی روشنی میں جو حکومت کی طرف سے ہیں کہ ہمیں ہر ملک کے ساتھ اپنے کمرشل ریلیشن جو بڑھانے, اور ہیڈ آف دی مشن ہے ان کو پابند کیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو فوکس کریں, ان پہ کام کریں, زیادہ سے زیادہ اس پہ اپنے ایفرٹس لگائیں اور ان چیزوں کو, ان تعلقات کو بڑھائیں.
تو اس کی طرف ہم لائبل ایسا بنا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہر چیز ڈسکشن کے بعد میٹنگز کے بعد شروع ہوتی ہے. مختلف جگہوں پہ میٹنگز وغیرہ رکھی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ لاک ڈاؤن کی سچویشن بہت حد تک ختم ابھی ریسنٹلی ختم ہوئی ہے. 1 جولائی سے انہوں نے کیا ہے. ابھی تقریباً 1.5 مہینہ ہوا ہے اور جولائی کا مہینہ ختم ہوتے کے ساتھ ہی چھٹیوں کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. تو اب جو بھی کام ہوگا اس سلسلے میں کانکریٹ چیز ہوگی وہ ستمبر سے بعد میں ہوگی. اس دوران جو یہ ٹائم ہے اس میں نے پورا فوکس کیا ہے کہ کمیونٹی کے مسائل اور ان کو حل کیا جائے, کیونکہ باقی چیزیں اگر نہیں ہو سکتی تو ہم ٹائم ویسٹ نہ کریں اور کمیونٹی کے جو ایشوز ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ستمبر سے پھر ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہوگا, ان کی منسٹری سے, ان کے جو سرکردہ لوگ ہیں, آفیشلز ہیں, ان کے ساتھ میٹنگ کر کے ہم دیکھیں گے کدھر کہاں کس جگہ ہم ایگزیبیشن, سیمینار یا اس طرح کی ایونٹس ہم آرگنائز کر سکتے ہیں. اور بزنس میٹنگس وغیرہ جو ہیں, اپنے جو لوگ ہیں بزنس مین ان کے ساتھ انٹریکشن کروا سکتے ہیں اور ان چیزوں کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ ستمبر سے ہماری پرائورٹی ہوگی کہ ہم ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں اور اس فیلڈ میں ہم آگے بڑھیں. سر آخری سوال وہ جو ہے جو پوری دنیا میں اور بالخصوص یورپ میں زیادہ اس کو اچھالا بھی جاتا ہے اور یہاں پر بھی کچھ انتہا پسند تنظیمیں ہیں, یونان کی پارٹیز ہیں. البتہ میں تو کہوں گا تو کافی عرصہ وہ پارلیمنٹ میں تیسری بڑی جماعت رہی ہے انتہا پسند. گولڈن ڈان کا آپ نے سنا بھی ہوگا اور اسٹڈی بھی کی ہوگا. اور اب گولڈن ڈان سے تھوڑی سی جان چھوٹی ہے تو اب ایک اور نئی پارٹی اس کی ریپلیسمنٹ میں اس طرح کی نہیں ہے, لیکن ہمارے مسلمانوں کے اور بالخصوص پاکستانیوں کے وہ بہت زیادہ اگینسٹ ہے, جس کا میں نے تو کاؤنٹر جواب دیا ہے ماشاء اللہ اپنے پروگرام میں بھی اور دیتا رہتا ہوں. اسلاموفوبیا یہ ایک ایسی وبا ہے جس کو کریٹ کیا جا رہا ہے, کیا گیا ہے پرپزلی. حالانکہ یہ اسلاموفوبیا ہے نہیں ہے, یہ اس کو بنایا جاتا ہے پرپزلی. گریس میں بھی کچھ ایلیمنٹس ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہوا دیں, اور جب بھی یہ اسلامی فوبیا کا نام آتا ہے وہ عرب کا نام نہیں لیتے, باقی اور مسلم کمیونٹیز کا نام نہیں لیتے. آج جا کے ان کا نظرہ پاکستانیوں پہ گرتا ہے. اس معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ اور جو ہماری پاکستانی برادری یہاں موجود ہے, مختلف مذہبی تنظیمات بھی ہیں, ہر فیت کی, ہر مکتبہ فکر کی, تو آیا ان میں اویئرنیس آپ اس ایشوز پر بھی ان کو بلا کر ڈسکشنز, جس طرح کچھ ساروں نے کبھی پچھلے دور میں بھی انہوں نے اس پہ فوکس دیے رکھا ہے, آگے آپ جو ہے کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, اس پہ بھی ہم نے نمبر دفاع ہونا ہے. جبکہ ایک سرکاری یونان یورپ کا واحد کیپٹل ہے جس میں ابھی تک آفیشیل ماسک نہیں ہے, جو اب کمپلیٹ ہو رہی ہے, اور اس پہ بھی اب یہ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ آیا صوفیہ کی وجہ سے اس کو بھی بند کیا جائے. وہ گورنمنٹ نہیں کرے گی, ڈیفینیٹلی ان کے پرائم منسٹر کا بھی بیان آ گیا آفیشیل اور تمام ان کے منسٹرز کا, لیکن بہرحال آوازیں تو اٹھ رہی ہیں. وہ ہم جب بھی کوئی تھوڑا سا واقعہ ہوتا ہے کرائم کا یا کسی چیز کا بھی, ٹی وی پہ بھی فورن میڈیا جو ہے وہ پاکستانیوں کا نام اچھال دیتا ہے. اس کو آپ کیسے فوکس کریں گے؟ دیکھیے, ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ پاکستان کا ہر بندہ جو پاکستان سے باہر جاتا ہے یا رہتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کا سفیر ہوتا ہے. بے شک. اور اس میں بالکل صداقت ہے, کیونکہ اس کا ہر عمل, ہر وہ چیز جو وہ کہے گا یا کرے گا, وہ اس کا ریفلیکشن الٹیمیٹلی پاکستان پہ جائے گا. اور پاکستان کا نام اسلام کے ساتھ اتنا اسٹرانگلی ایسوسیٹڈ ہے کہ آپ ان دونوں کو الگ الگ نہیں کر سکتے. دنیا کے بہت سارے ممالک میں مذہب جو ہے اس کا رول اتنا اہم نہیں ہوتا, اور اس کو ان کنٹریز کو اس مذہب کی روشنی میں یا ان کی مذہب کی جو ڈسکرپشن ہے اس کے حساب سے نہیں دیکھا جاتا. لیکن پاکستان کا نام عالم اسلام میں بھی اور پوری دنیا میں بھی اسلام کے ساتھ اس طرح سے ایسوسیٹڈ ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و منظوری ہیں. یہی وجہ ہے. اور ساتھ میں پھر یہ بھی ہے کہ ہمارے پاکستانی ایموشنل بھی ہیں, ہم اسلام کا بہت زیادہ پرچار بھی کرتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے جو ہماری پریکٹس ہے وہ اسلام سے اس حد تک کلوز نہیں ہے جتنی ہم وربلی بات کرتے ہیں. یہی چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے دنیا میں باہر بھی جہاں پہ ہم رہتے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی. سب سے پہلی چیز جو کرنے والی ہے کہ آپ کی بات اس وقت سنی جاتی ہے جب آپ کی بات اسٹرانگ ہو. اگر آپ کی بات ہلکی ہوگی تو کسی کو سنائی نہیں دے گی. اسٹرانگ کرنے کے لیے اتحاد بہت ضروری چیز ہے. اتحاد آپ میں نہیں ہوگا,
آپ آپس میں لڑیں گے, آپ اپنا تماشا بنوائیں گے, تو کوئی آپ کو سیریسلی نہیں لے گا. اور پھر اسی طرح کی تنظیمیں جو ڈفرینسز کریٹ کرتی ہیں, جن کا پازیٹیو فوکس نہیں ہوتا کسی بھی چیز پہ, وہ ہمیشہ نیگیٹو اس کا اینگل لیتی ہیں, وہ سامنے آتی ہیں اور وہ اور زیادہ تماشا بناتی ہیں اور زیادہ پرابلمس کریٹ کرتی ہیں. گریس کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ اتنی زیادہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے. دنیا کے اور ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ڈسکریمنیشن میں بہت زیادہ سیریس ہے. گریس میں اتنی زیادہ نہیں ہے. ہمارے لوگ پھر بھی کمفرٹیبلی یہاں پہ رہتے ہیں. اس کے باوجود ایسے انڈیویجولز یا گروپ ہیں اور ہوں گے جو اس طرح کی چیزوں کو اچھالتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو سامنے لا کے دو ملکوں کے درمیان یا دو قوموں کے درمیان تفرقہ یا تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں ان کو دیکھنا ہے, ان سے بچنا ہے, اپنے عمل سے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام کسی کے لیے تھریٹ نہیں ہے. اسلام ریلیجن آف پیس ہے, اور اس کا مقصد کسی کے درمیان یا کسی کی ذاتی یا اس پہ حملہ کرنا نہیں ہے. اگر ہم مسلمان ہیں, ہم اپنے بلیف کے حساب سے اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں, کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے, آپ کو اس سے تھریٹن ہونے کی ضرورت ہی نہیں. اسی طرح اگر آپ کرسچن ہیں تو انسان تو ہے نا, کرسچن ہے, ہم کرسچینٹی کو اس حساب سے مانتے ہیں کہ وہ ایک الہامی مذہب رہا ہے. ہمارا آپ کے درمیان ڈفرینسز بہت کم ہیں, لیکن اگر ان ڈفرینسز کو ہم بالکل مشرق و مغرب کی طرف موڑ دیں گے تو پھر وہ ہمارا اپنا قصور ہوگا. ہمیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اگر کو ایگزسٹ کرنا ہے تو ہمیں سملیرٹیز دیکھنی ہوں گی. ہمیں ان کو ان چیزوں کو اجاگر کرنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کو آپ مانتے ہیں, ہمارا ان پہ بلیف ہے. ہمارا اگر ہم ان پہ بلیف نہیں کریں گے تو ہم اپنے مذہب کے لیے سچے نہیں ہوں گے, ہمارا مذہب مکمل نہیں ہوگا. ہماری تو آپ کے ساتھ یہ وہ پوائنٹس ہیں کہ جو ہمیں اور آپ کو قریب لاتے ہیں. ہمیں ان پوائنٹس کو اجاگر کرنا چاہیے. ہمیں جو ان کی بائبل ہے, ہمیں اس کو بتانا چاہیے کہ یہ کتاب وہ ہے جس پہ ہمارا ایمان ہے کہ الہامی کتاب ہے, اور اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان, ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. یہ چیزیں ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو ریلیف ملے کہ یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں, بلکہ یہ ہماری چیزوں کو بھی اتنی ہی ریلیجس انداز میں اس کو لیتے ہیں اور ان کا ریلیجن بتاتا ہے جو ہمارا ریلیجن بتاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اسلامو فوبیا سے نمٹنے کا میرا خیال واحد طریقہ یہ ہے کہ جو کامنالٹیز ہیں, اور بہت ساری کامنالٹیز ہیں ان کے مذہب کے اندر بھی, ان کو خرید لیں گے. ہم ڈفرینسز کو نہ دیکھیں, ہم اس کو تھوڑی دیر کے الگ کر دیں. اگر ہم پازیٹیو چیزیں دیکھیں گے, وہ چیزیں دیکھیں گے جو ان کے اور ہمارے ریلیجن میں کامن ہیں, اور ان کو ہم بتائیں گے کہ آپ یہ کرتے ہیں, ہم بھی یہی کرتے ہیں, ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی کہتا ہے, تو ہم ان کے دل سے, ان کے ذہنوں سے خدشات نکالیں. ایک چیز یاد رکھیے گا, ہم یہاں پہ ہیں, یہ وہاں پہ نہیں ہے. ہمیں ان کو تسلی دینی ہے, ہمیں ان کو بتانا ہے کہ ہم آپ کے لیے خطرہ نہیں ہیں, اور یہ جگہ آپ کی ہے, ہم یہاں پہ مہمان ہیں. اگر ہم یہاں پہ مقامی بننے کی کوشش کریں گے اور ان کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہماری غلطی ہوگی, اور ہم نادانستگی میں ان چیزوں کو, اسلامو فوبیا کو رواج دیں گے. ہمیں اس چیز کو ختم کرنا چاہیے, بند کرنا چاہیے. ناظرین, یہ جو آخری الفاظ تھے سفیر محترم کے, یہ بالکل 100% ایسے ہی ہیں جیسے میں ہمیشہ سے اس چیز کو ریوائز کرتا رہتا ہوں, آپ کے دلوں میں ڈالتا رہتا ہوں, دماغوں میں ڈالتا رہتا ہوں. بڑے اچھے انداز میں سفیر محترم نے اس کا احاطہ کیا ہے, اور یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. اس پہ ہمیں جذبات میں نہیں آنا ہے, ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہیں, اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر سوچنا ہے. تو جہاں ہمیں ایسے سفیر ملیں, ایسے رہبر, ایسے رہنما ملیں, تو وہاں تو سونے پہ سہاگا ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. اور ماشاءاللہ سفیر محترم, میں بڑے وثوق سے آپ نے خود بھی ابھی دیکھ لیا ہے 4-5-6 ماہ میں یہاں پر جتنی بھی جماعتیں ہیں, مذہبی ہے, سیاسی ہے, میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے, وہ ماشاءاللہ سلجھے ہوئے پڑھے لکھے ہیں, اور ان تمام معاملات پہ آپس میں جائز اختلافات بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لڑتے جھگڑتے بھی ہیں, لیکن جب ایسے ایشو کرتے ہیں تو ہم بالکل ایک مکے کی طرح, ایک مٹھ کی طرح ہو جاتے ہیں. ہم سب متحد ہیں, ہم سب مل کر ان چیزوں کو مذہبی خاص طور پہ چیزوں کو ہم لے کر آگے چلتے ہیں. سر چھوٹا سا آخری سوال صرف رہ گیا, ایک آؤٹ پاس کا. مجھے اسپیشلی فون کالز آئی کہ آج کل یہ ایشو بڑا اس کو اچھالا جا رہا ہے, اور باقی کچھ پرابلمز بھی اس میں آ رہے ہیں, تو اس کو, یہ آؤٹ پاس والے معاملے کو کیسے آپ دیکھتے ہیں, یا آپ کی کیا سجیشن ہے, یا آپ کیا اویئرنیس دینا چاہتے ہیں؟
دیکھیے آؤٹ پاس والا جو معاملہ ہے نا ادھر تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہے، سینسیٹیو بھی ہے اس حساب سے کہ ایک انڈیویجول اگر آؤٹ پاس لینے کے لیے ہمارے پاس آتا ہے تو اس کے پاس ڈاکومنٹس یوزلی نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے بھی ہیں تو یا تو فوٹو کاپی ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ کوئی اس کے اندر ہیرا پھیری ہوئی ہو۔ حکومت کا یہ بالکل کلیئر رسپانس ہے کہ کوئی بندہ جس کو پاکستانی ڈاکومنٹ دی جاتی ہے، پاکستانی ڈاکومنٹ جب دی جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو پاکستانی شہری تسلیم کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو آپ کو ڈاکومنٹ دے رہے ہیں، خاص طور پر ٹریول ڈاکومنٹ، کیونکہ ٹریول ڈاکومنٹ سے وہ شخص ٹکٹ لے کے سیدھا پاکستان جا سکتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں بغیر کسی کا نیشنل اسٹیٹس ڈیٹا بیس سے ویریفائی کیے بغیر اس کو کوئی بھی پاکستانی ٹریول ڈاکومنٹ دینا کسی طور پہ خطرے سے خالی نہیں ہے، کوئی بھی بندہ اس سے فائدہ اٹھا کے جا کے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی انسٹرکشن ہے اس کے حساب سے ان کی نیشنل اسٹیٹس ویریفیکیشن لازم ہے آؤٹ پاس یا پاسپورٹ دینے سے پہلے۔ کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ انڈیویجولس کو ڈپورٹ کرتی ہے، ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہوتے، وہ ہمارے پاس آتے ہیں جن کو ٹریول ڈاکومنٹ دیں تاکہ ان کو ڈپورٹ کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ ان کی گورنمنٹ کی یا ان کی کورٹس کی طرف سے اس کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں۔ ہمیں ایک ایگریمنٹ کے تحت ہم اس کے پابند ہیں کہ اگر ہمارا نیشنل ہے تو ہم ویریفیکیشن کے بعد اس کو ڈاکومنٹ دیں، اس کے بعد وہ ڈپورٹ کرتے ہیں نہیں کرتے وہ ظاہر ہے ان کا مسئلہ ہے، نہ ہم ان کو فورس کرتے ہیں اور نہ ہم کریں گے، لیکن مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ ٹریول ڈاکومنٹ دیں گے تو ان کو باہر بھجوائیں گے، پاکستان باہر بھجوائیں گے۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود پاکستان جانا چاہتے ہیں، دونوں۔ اچھا، ہمارے پاس اس وقت پچھلے 4 مہینے میں یا 3 مہینے میں میرے خیال ہے 1 مئی سے شاید انہوں نے شروع کیا تھا، کیونکہ اس میں کافی ڈیلیز ہو گئے تھے، لوگ آگے اپلائی کرتے تھے، جو انڈیویجولس خود آتے تھے وہ اپلائی کرتے تھے، ان کی ویریفیکیشن آنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا تھا، تھوڑا نہیں بلکہ خاصا ٹائم لگ جاتا تھا۔ وجہ اس کی ہوتی تھی کہ زیادہ تر لوگ جو آتے تھے وہ الٹریٹ ہوتے تھے، ان کو ایون اپنے ایڈریسز کا بھی صحیح اندازہ نہیں ہوتا تھا، اور وہ جو لکھواتے تھے وہ ہم پاکستان بھیجتے تھے، پاکستان سے پھر ان کے لوکل جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں جاتا تھا، وہاں سے پھر کوئی ایک سپاہی جاتا ہوگا ان کے ایڈریسز پہ اور وہاں پہ کنفرم کرتا تھا کہ جی یہ اس نام کا کوئی شخص اس فیملی میں ہے یا نہیں ہے، اور وہ اطلاع ہونے کے بعد پھر اسی چینل سے وہ ہمارے پاس واپس آتا تھا۔ اس میں کچھ کیسز میں 4-5 مہینے بھی لگ جاتے تھے، کچھ کیسز میں 1 سال تک جواب نہیں آتا تھا۔ تو یہ وہ دقت تھی، دشواری تھی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو یہاں پہ اچھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مجھ سے پہلے جو صاحبان رہے انہوں نے گورنمنٹ سے ٹیک اپ کیا اور اس کا پھر حل یہ نکالا کہ ہم آن لائن اس معاملے کو اس انفارمیشن کو حکومت پاکستان سے پھر ہم ڈائریکٹلی کنیکٹ کریں، تاکہ فزیکلی جو فارم ہم لکھ کے بھر کے اور بیگ سے بھجواتے ہیں اس میں 1 مہینہ اور زیادہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو حکومت پاکستان کا کیونکہ ریکارڈ اور چیزیں جو ہیں زیادہ شاید ڈیجیٹلائزڈ ہیں اور کمپیوٹر کے تھرو اور نیٹ کے تھرو ان کے ساتھ یہ سیٹ اپ ہے، تو یہاں پہ ہم نے اسپیشل ایک کاؤنٹر کھلوایا سفارت خانے میں، جو انڈیویجول جس کو بھی ویریفیکیشن چاہیے وہ آ کے اپنا پرٹیکولرز دے اور اسی دن اسی ٹائم پہ وہ پرٹیکولرز آن لائن بھجوا دیتے تھے۔ لیکن یہ سروس صرف پنجاب کے لیے تھی، بیکاز پنجاب کا جو ہے ڈیجیٹلائزڈ سسٹم تھا اور وہ اس کو جلد از جلد معاملہ چیک کر کے ساری ویریفیکیشن کر کے ہمیں بھجوا دیتے تھے۔ باقی 3 پروونسز میں یہ چیز نہیں تھی، لیکن کیونکہ اچھی بات یہ ہے کہ 80-90% لوگ جو ہیں وہ پنجاب سے ہیں، تو اس لیے آپ سمجھیں کہ ایک میجر جو کمیونٹی کا ہمارا حصہ تھا وہ اس کی پرابلمس اس حد تک ایڈریس ہوئی۔ ابھی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو رسپانس آتا ہے 84% ہمارے پاس جواب آ رہے ہیں ودن 6 to 8 weeks، 84%۔ اچھا، 6 سے 8 ہفتے کے اندر ہمیں کنفرمیشن مل جاتی ہے، اور اس وقت جو مئی میں بھیجے تھے وہ تقریباً 90% جواب آ چکے ہیں، اس میں سے 5% جو ہے ریجیکٹ ہوئے، انویریفائڈ ہیں، اور باقی جو ہیں وہ چند ایک کسی وجوہات کی بنا پر ان کے جواب ابھی تک نہیں آئے، جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جب سے یہ مئی سے ہم نے شروع کیا ہے تو آپ سمجھیں 4تھا مہینہ یہ ہے، بہت حد تک اس کمپلین میں کمی آ گئی ہے، اس پہ آلریڈی کام ہو گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو ریمیننگ لوگ ہیں جنہوں نے مینولی اپلائی کیا تھا اب سے بہت پہلے جن کا نہیں آیا، ان کو ہم یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ جی آپ کو تھوڑی سی زحمت ہوگی، لیکن اب آپ آ کے آن لائن ایک دفعہ پھر کروا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن کے راستے میں گم ہو گئی ہو، ادھر گم ہو گئی ہو، ادھر ہو گئی ہو، یا اس کے انویریفائڈ ہو، آپ اس کو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ 6 سے 8 ہفتے میں آپ کا جواب بھی آ جائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے اس طرح سے ہم ایڈریس کر رہے ہیں،
اور اس میں میرے خاطر خواہ کامیابی ہوئی ہے، میں اس کو مانیٹر بھی کرتا ہوں. اچھا. ہر مہینے میں ان سے رپورٹ منگواتا ہوں کہ اب کتنے پینڈنگ ہیں کیسز، اچھا. کتنے کیسز کا جواب نہیں ہے، اور اگر نہیں آیا تو اب ان کو ریمائنڈر بھجوائیں گے کہ کیوں اس کو وہ ابھی تک آپ نے کیا. اس کے علاوہ حکومت سے ایک اور پروجیکٹ ہے، اس کے ہم نے لکھا ہے، ان کو لکھ رہے ہیں. آج کل میں انشاءاللہ وہ لیٹر چلا جائے گا اگین، جس میں ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں وہ سسٹم بھیج دیں یا ہمیں دیں تو اس میں پھر ہم انسٹنٹلی بھی اس چیز کو ویریفائی کر سکتے ہیں. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی ہماری، اور ہمارے لوگوں کے لیے بہت بڑا ریلیف ہوگا. لیکن اس میں کیونکہ آپریشن کچھ دشواریاں ہیں، اس لیے میں اس کا بھی نہ ڈیٹیل میں بتا سکتا ہوں اور نہ ہی میں پرومس کر سکتا ہوں. ایک چیز ضرور ہے کہ جو آلریڈی ہو گیا ہے اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہو گیا ہے. جن لوگوں کی ابھی تک بہت لمبے عرصے سے انکوائری نہیں آئی ہے اور انہوں نے مینول بھیجا تھا، ان کی میں ایڈوائز کروں گا ان کو کہ وہ سفارت خانے وزٹ کریں اور دوبارہ سے ڈیجیٹل فارمیٹ پہ اپنی انکوائری بھجوائیں تاکہ ان کا آئندہ 2 سے 2.5 مہینے کے اندر پازیٹیولی جواب آئے. تو کسی کو اگر کوئی ڈیتھ ہے یا کوئی ایسا خدا نہ خواستہ ہے ایمرجنسی ڈیتھ ہو، اس کیس کے اندر ایمرجنسی ہے، ہم کسی نے جانا ہے، کسی خاندان میں ڈیتھ ہو گئی، ہم اس کو پرائرٹی بھی کرتے ہیں. اچھا. ہم اس کو پرائرٹی پہ کرتے ہیں اور اس کے ہمارے پاس 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ اس طرح کا کوئی بندہ ہمارے پاس آتا ہے تو امیڈیٹلی اس کا جو آر پی او ہے اس کو ہم بھیجتے ہیں لیٹر، الگ سے لیٹر اس کا ارجنٹلی ہمیں کنفرم کر کے بتائیں. اور ساتھ میں ہمارا فارن آفس کے اندر جو اس کا ڈپارٹمنٹ ڈیل کرتا ہے اس کی کاپی ان کو بھیجتے ہیں، ان سے کہتے ہیں پرسو کر کے آپ 1-2 دن کے اندر اس کو جواب بھجوائیں تاکہ ہم اس بندے کو کسی. اسی طرح ڈیڈ باڈیز وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کا جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہوتی ہے. ایک مطلب اب میرے پاس ابھی اس وقت 2-3 کیسز ہیں جس کو میں دن میں 2 دفعہ ان سے اپڈیٹ لیتا ہوں. جو اسٹاف ہے صبح شام کے لیے مجھے اب بتائیں کیا ہوا ہے، اگلے دن صبح اب بتائیں مجھے کیا ہوا ہے. تو وہ ان کو ہماری پرائرٹی ہوتی ہے بیکاز یہ ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ جو خاص طور پہ جن کی وفات ہو گئی ہے، اس طرح کی مشکل میں ہے، ان کے لیے ہمارا ساری چیز چھٹی وٹی سب کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، کسی بھی ٹائم پہ آ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. بالکل. سفیر محترم ماشاءاللہ بڑی سیر حاصل گفتگو رہی آپ سے اور بہت سارے موضوعات پہ ہمارے ویورز کو معلومات حاصل ہوئی. آپ کا ویژن پتہ لگا کہ نئے سفیر جو ہیں وہ آئندہ ان کا کیا لائحہ عمل ہوگا، ہماری برادری کے ساتھ ان کے تعلقات یا ان کی آگے کاوشیں جو ہیں وہ کیا ہوں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے ذات سے امید رکھنی چاہیے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سفیر محترم سے بھی پوری امیدیں رکھنی چاہیے اور ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ ظاہر ہے کہ یہ یہاں آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں. اور پھر میں بار بار وہ لفظ کہوں گا، جھوٹے کسی بھی پروپیگنڈے پر کان مت دھریں. آپ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اتنا دعائیں دیتے ہیں. میں نے کبھی آپ سے غلط بیانی نہیں کی، کبھی لائیو آن ایئر آتا ہوں. آج میں بڑے وثوق سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی ذاتی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں ان کی جھوٹی تعریف کروں. نہیں، جہاں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی سب سے پہلے میں ان سے اس کا گلہ کروں گا. لیکن جہاں یہ کام کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، یہ آئے یہاں اس لیے ہیں آپ لوگوں کے دکھوں کے لیے، آپ لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے. تو بعض اوقات جس طرح یہ سمجھنا چاہیے، اب آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں نا، سب کچھ آپ کے پاس تھا، بیویوں سی تھی، ریزیڈنٹس تھے، اس کے باوجود اللہ کو نہیں منظور تھا، آپ نہیں آ سکے. تو اس میں کس کا قصور ہے؟ نہ کسی گورنمنٹ کا، گریک کا، نہ پاکستان کا، نہ کسی کا، نہ آپ کا. یہ اللہ کی طرف سے ایک چیز آئی. اسی طریقے سے آپ سمجھے کہ سفیر صاحب بھی جو کام کریں گے، جو سجیشن کریں گے اپنی گورنمنٹ کے ساتھ یا یہاں پر اپنے صوابدیدی اختیارات بھی استعمال کریں گے، لیکن ان کی بھی لمٹ ہوتی ہے، ایک محدود اختیارات ہوتے ہیں، ان کے مطابق رہ کر کام کرنا ہوتا ہے. گورنمنٹ سرونٹ ہے، سرکاری جواب دہی ہے. تو اس لیے آپ ایک دم سے پوری توقعات بھی نہیں رکھنی چاہیے، لیکن اپنے آپ کو بھی دیکھیں. آپ ہم لوگ اپنے گریبان میں بھی گھوم جا کے کہ ہم کس حد تک درست ہیں. ہم اگر درست ہیں، ہمارا کیس مضبوط ہے، اصل حقائق کے اوپر ہے، تو آپ کو ڈرنے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے. تو سفیر محترم آخر میں جو ہمارے ویورز ہیں اور پوری دنیا میں اور پوری برادری کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیے میرا فوکس تو ظاہر ہے پاکستانی کمیونٹی جو پہ ہے اور میں دل و جان سے یہ چاہتا ہوں کہ ان کے مسائل جس حد تک میں حل کر سکوں اپنی پوری کوششوں کے ساتھ میں اور میری ٹیم وہ انشاءاللہ کریں گے. آپ کو اعتبار رکھنا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، اور ساتھ میں یہ کہ اس چیز کو آپ بالکل ذہن میں رکھیں گے سفارت خانہ آپ کا گھر ہے، آپ کو اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے وہ تمام راستے آپ لوگوں کے لیے رکھے ہیں کہ جو اس سے پہلے آپ لوگوں کی کمپلینس تھیں کہ جی ہمارا ایکسیس نہیں ہوتا تھا سفیر کے ساتھ، ہم ملنا چاہتے ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں. ہفتے میں 2 دفعہ
ہر آلٹرنیٹ تھرسڈے کو میں بیٹھتا ہوں 1 بجے سے 3 بجے تک پیچھے. اچھا کہ جس نے آنا ہے وہ آئے، مجھ سے جو شکایت ہے جو کمپلین ہے وہ کرے. بدقسمت یہ ہے کہ کوئی آتا ہی نہیں ہے، میں کیا کروں. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ یہ بھی میں آپ کے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا بتانا ضروری ہے کہ ایک کمپلین یہ بھی تھی کہ لوگ اپنے جاب چھوڑ کے، ان کو اگر پاسپورٹ بنوانا ہے، آؤٹ پاس بنوانا ہے، اٹیسٹیشن ہے، کچھ بھی ہے، جاب چھوڑ کے دور دراز علاقوں سے آنا پڑتا ہے. دور دراز علاقوں سے آنے کا ظاہر ہے کہ میرے پاس کوئی حل نہیں ہے اس کا، صرف یہ کہ میں اپنی ٹیمز بھی بھیج رہا ہوں مختلف جگہوں پہ. اس کے بعد اس کے علاوہ ہر مہینے کا جو پہلا اتوار ہے صبح 9 بجے یا 10 بجے سے غالباً 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک ہمارے سارے اسٹاف کے لوگ جو کونسلر کو ڈیل کرتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. ہر بندہ آ سکتا ہے اور اپنا کام اتوار کے دن کروا سکتا ہے. یہ کوئی ایمبیسی نہیں کرتی، ہم کرتے ہیں. یہ نئی چیز آپ بتا رہے ہیں، ماشاء اللہ. تو یہ اب یہ سہولیات آپ کو دے رہے ہیں تاکہ یہ شکایت ختم ہو جائے کہ جی آپ ایمبیسی آتے ہوئے گھبراتے ہیں. کیوں گھبراتے ہیں؟ اگر آپ گھبراتے ہیں، کسی نے آپ کو تنگ کیا ہے، پریشان کیا ہے، آپ آئیں، مجھے بتائیں، میں موجود ہوں، میں آپ سے مل رہا ہوں. اب اگر آپ نہیں آئیں گے تو معافی دیجیے، میں گھر آ کے آپ سے نہیں پوچھ سکتا، ممکن نہیں ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں آپ کے لیے راستے کھول رہا ہوں، آپ کے یہ خوف، آپ کے یہ خدشات میں دور کر رہا ہوں. آپ کا کام ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. وقت سے پہلے میں نہیں اس کے بارے میں بتاتا، لیکن مجھے بہت یقین ہے کہ ستمبر سے پہلے آپ یہ کہیں گے، آپ کو احساس ہوگا کہ یار یہ تو واقعی میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو ایک ہر عام آدمی کے فائدے کے لیے. تو اس چیز پہ اعتبار رکھیں گے. ایمبیسی اور ایمبیسی کا پورا اسٹاف، ہمارے سارے آفیسر، ہم سب ایک پیج پہ ہو کے دل و جان سے کوشش کریں کہ جو کچھ بھی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں کمیونٹی کے لیے کریں. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے فائدہ اٹھائیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے درمیان اتحاد پیدا کریں. اور جیسا آپ نے کہا، میں اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہوں. یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ غلط پروپیگنڈے میں آپ نہ آئیں. اگر آپ آئیں گے آپ کا اپنا نقصان ہوگا، اور اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کیا فوائد ہو سکتے ہیں. تو میرا آپ کے لیے اسٹرانگ میسج یہ ہے، ایمبیسی سے ڈرنا چھوڑ دیں. ایمبیسی آپ کی مدد کے لیے آپ کی مدد کرے گی. ایمبیسی کے اوپر اعتماد رکھیں، اور ساتھ میں یہ کہ غلط پروپیگنڈے میں اور غلط لوگوں کی باتوں میں آپ نہ آئیں. اگر آپ کے تعلق ایمبیسی کے ساتھ اچھا ہوگا، آپ وہ سہولیات جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں اس سے مکمل فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل کر سکتے ہیں. آپ کو یہ اعتماد ہوگا کہ آپ کی کسی قسم کے مسئلے میں، کسی قسم کی پرابلمز میں ایمبیسی آپ کے پیچھے ہوگی جو جائز آپ کی پرابلم ہوگی. اور ساتھ میں کہ خدا نخواستہ اگر آپ کسی مشکل میں گرفتار ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ کوئی ایسا کام نہ کریں گے جس سے پاکستان کا نام یہاں پہ بدنام ہو. آپ کا نام، آپ کی عمل کی وجہ سے اگر پاکستان کا نام بدنام ہوگا تو ہماری اسٹرینتھ جو ہے کم ہوگی، ہماری عزت جو ہے یہاں پہ کم ہوگی. اور اگر ہماری عزت کم ہوگی تو ہم آپ کے لیے وہ چیز نہیں کر سکیں گے جو ہم ادروائز کر سکتے ہیں. میرا سمپلی پہلا. بہت بہت شکریہ سفیر محترم آپ کے قیمتی وقت سے. ناظرین، دیکھا کہ سفیر صاحب کا پیغام بڑا واضح ہے اور یہ بڑا سمپل، کوئی مشکل بات نہیں ہے. یہ ہم سب کے لیے ہمیں سوچنا ہے. ہمارے اگر مسائل ہیں تو یہ ہمارا دوسرا گھر ہے یہاں، اور یہ لفاظی نہیں ہے اور واقعی ہے. جس طریقے سے سفیر محترم نے ابھی بتایا ہے، اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور عملی طور پر اس میں کوئی وہ ڈکی چھپی تو بات ہے ہی نہیں ہے کہ یہ لفاظی ہے یا جھوٹ ہے یا کیا ہے. آپ عملی طور پر آئے اور دیکھیں ان چیزوں کو. اور میں نے کئی لوگوں سے مجھے فون آتے ہیں آپ لوگوں کے، آپ بتاتے ہیں، میں پوچھتا ہوں اور مجھے تصدیق ہوئی ہے کہ واقعی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو پھر اس میں گھبرانے کی، کسی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا سہارا ہے. آپ خود چل کر آئے. آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، آپ بلا جھجک آئے. اگر آپ سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی غلطی بھی ہوئی ہے، آپ آ کے سفیر محترم کو کھل کر سچ بتائیں. سچ بولیں گے تو اس کا حل نکلے گا. ڈرے مت، کسی کے بہکاوے میں مت آئے، کسی ایجنٹ کے پاس مت جائیں. کوئی نمبر 2 کام نہ کرے خدا کے لیے. اپنے کاغذات کی حفاظت کریں، اپنے پاسپورٹ کی، اپنے شناختی کارڈ کی، اپنے تمام ڈاکومنٹس کی، اس کی حفاظت کریں. اور ہمیشہ کی طرح اپنے اخلاق کو، صفائی کا خیال رکھیں. باتوں میں اخلاق سے بولیں، بزرگوں کا احترام کریں. مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری ارد گرد منی مارکیٹ، بسوں میں، ٹرینوں میں جا کے سفر کر رہی ہیں، گالی گلوچ سے پرہیز کریں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کا رویہ، آپ کا خاندان، آپ کے ملک کا نام بتاتی ہیں. تو امید ہے کہ یہ پروگرام، معلوماتی پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. نئے امیگریشن کے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد. اللہ آپ کا نگہبان.